बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू 2 हमने 7 से लेके 11 यूनिट्स तक जितना हम पढ़ चुके हैं वो सारा हमने इसमें करना है। परेशान नहीं होना, आपको हर चीज़ को मैं टिप्स के साथ और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, जहाँ कहीं ग्रामर का कॉन्सेप्ट आएगा मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी कि आसान अल्फाज में हर एक चीज़ को डिटेल में आपको बता सकूँ, ताकि किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना हो। हम अपनी जो प्रीवियस था द डियर डिपार्टेड, इसकी हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं और इसके पार्ट 3 हमने किए थे, जिसमें हमारा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला था वो हमने डिटेल में किया था कि किसी भी तरह की कोई हमें कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, या आप यहाँ पे देखें, हमने ये पूरा एक वीडियो इस पे लगाया, उसके बाद में ये देखने में सिर्फ थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन हमारा पूरा 1 घंटा इस पे लगा था, क्योंकि हमने इसको समझ के किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में हमें कभी भी ये ना भूले। और इसकी मैंने आपको टिप्स भी बताई थी कि किस तरह से आपने इनको जो है मज़ीद अच्छे तरीके के साथ याद रखना है। अच्छा जी, अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें ये आंसर देने हैं इन सवालात के। द फर्स्ट वन है, डू यू थिंक द एडवाइस गिवन इन इफ़, क्या आपको लगता है या आपका ख्याल है कि जो नसीहत इफ़ पोएम नज़्म में की गई है इज़ रेलेवेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड, वो आज की भी दुनिया में रेलेवेंट है? वाई और वाई नॉट? अगर ऐसा है तो फिर क्यों और क्यों नहीं? मैंने यहाँ पे 2 आंसर्स मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, आप फर्स्ट वन भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं। अगर कुछ शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट कर लें, लॉन्ग करना चाह रहे हैं लॉन्ग कर लें। लेकिन मेरी जो अगर सजेशन है वो ये होगी कि आप ये वाला करें। ठीक है, आपके 9th के एग्ज़ाम हैं और एग्ज़ामिनर कुछ वैसे ऐसे होते ज़रूर हैं जो टू द पॉइंट बात ले लेते हैं, तो ये भी टू द पॉइंट अच्छा है, बट आपने मार्क्स को देखना है। अगर आपको लगेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, देन आप ऊपर वाला कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। देखें, येस द एडवाइस इन इफ़ इज़ स्टिल रेलेवेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। जी हाँ, जो इफ़ में नसीहत की गई है वो आज की दुनिया में भी रेलेवेंट है, बिकॉज इट टीचेस टाइमलेस वैल्यूज़, क्योंकि ये जो है वो टाइमलेस वैल्यूज़, लामहदूद इक़दार के बारे में बताती है, सिखाती है। दैट हेल्प पीपल लिव सक्सेसफुल एंड बैलेंस्ड लाइफ, जो कि मदद करती है एक कामयाब और मतवाज़न ज़िंदगी गुजारने में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, अगर आपको लगेगा कि 3 या 4 मार्क्स का आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो फिर आप उसका ये भी आंसर लिख सकते हैं। द एडवाइस इन द पोएम इफ़ इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट टुडे, जो एडवाइस नसीहत की गई है नज़्म में, आज भी वो जो है नज़म में की गई है, आज भी वो अहम है। इट टीचेस अस टू स्टे काम ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, ये हमें सिखाती है कि किस तरह से पुरसकून रहना है मुश्किल वक्त में। बिलीव इन आवर सेल्फ, ख़ुद पर यकीन रखना। बी ऑनेस्ट, पेशेंट, ईमानदार रहना, सब्र रखना, मेहनती होना। एंड नेवर गिव अप, और कभी हार ना मानना। इट ऑल्सो टेल्स अस टू ट्रीट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली एंड टू स्टे हम्बल, ये हमें सिखाती है कि हमें कामयाबी और नाकामी दोनों को एक तरह से ट्रीट करना चाहिए और हमेशा हम्बल रहें, आजिज़ रहें। These qualities help people face challenges in school, work and everyday life. इस तरह की खसूसियात लोगों को मदद करती हैं कि वो सामना करें मुश्किलात का, जो उनको स्कूल में, काम में या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आती हैं। That is why the poem's message is still useful in today's world. इस वजह से ये जो नज़्म का मैसेज है, पैगाम है, वो आज की भी टाइम में रेलेवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हम इधर से देख लेते हैं। How has globalization influenced the spread of cultural practices and traditions across the world? किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने इन्फ्लुएंस्ड किया है कल्चर को स्प्रेड करने में, फैलाने में, रवायात को पूरी दुनिया में। कैन यू प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ दिस कल्चरल एक्सचेंज? तो क्या आप ये जो कल्चर का एक्सचेंज हुआ है, तबादला हुआ है, उसकी एग्जांपल दे सकते हैं? ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत, मसलन कि जो पूरी दुनिया की हम जब बात करते हैं आलमी, तो बेसिकली इसमें जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं जी। ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प स्प्रेड डिफरेंट कल्चर्स, ग्लोबलाइजेशन ने वाकई मदद की है कल्चर, सकाफ़त को फैलाने में। ट्रेडिशंस, फूड, म्यूज़िक, फैशन, फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड, रवायात, खाने, मौसीकी, फैशन
اور تہوار کو پوری دنیا میں جو ہے پھیلانے میں اس نے مدد کی ہے. پیپل لرن اباؤٹ ادر کلچرز تھرو دا انٹرنیٹ, ٹیلی ویژن, ٹریول اینڈ سوشل میڈیا. لوگ ان سب چیزوں کے بارے میں کیسے سیکھتے ہیں؟ انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن سے سیکھتے ہیں, اگر سفر کرتے ہیں تو سیکھتے ہیں, اگر کسی کی جو ہے وہ پوسٹ دیکھ رہے ہیں, ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو وہ جو ہے ان چیزوں کو سیکھتے ہیں. This cultural exchange helps people understand and respect different ways of life. اس طرح کا جو کلچر کا ایکسچینج تبادلہ ہے اس نے لوگوں کی مدد کی ہے کہ وہ سمجھ سکیں, احترام کر سکیں ڈفرینٹ ویز آف لائف کا. ٹھیک ہے, اب اگزامپل اس میں کچھ میں نے دی ہیں, آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو مجھے لگا بہت زیادہ پاپولر ہے, میں نے انہی کو لے لیا ہے. جیسے کورین کلچر ہے, بہت زیادہ کے پاپ اور کے ڈراماز اتنے زیادہ پاپولر ہیں بہت ساری کنٹریز میں. اس کے بعد میں جو پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ سیلیبریٹ فیسٹیولز لائک ہیلووین اینڈ چائنیز نیو ایئر, ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب فوڈ ہے جیسے کہ پزا, سوشی, بریانی آر انجوائڈ ان مینی ڈفرینٹ کنٹریز. تو مثلاً یہ بھی دیکھیں ان چیزوں کا یہ ایک طرح سے کلچرل ایکسچینج ہوا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک کنٹری کی ایک جو گروپ آف پیپل ہے ان کی ایک چیز تھی, مگر اس کو بھی اب عالمی دنیا میں جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اس کو اپنایا جا رہا ہے. آئیڈینٹیفائی دا مین پرابلمس فیسڈ بائی دا اسنو لیپرڈ اینڈ دا مارخور پاپولیشنز. آپ نے مین پرابلمس بتانی ہیں جو کہ اسنو لیپرڈ اور مارخور یعنی کہ برفانی چیتا اور مارخور جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے. What solutions have been implemented to address these problems. سب سے پہلے ہم نے مین پرابلمس بتانی ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی ہم نے سلوشنز بھی بتانے ہیں کہ جو ان پرابلمس کو کم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. اینڈ ہاؤ افیکٹو ڈو یو تھنک دے آر, اور اب یہ بھی بتانا ہے کہ کیا وہ افیکٹو ہیں بھی یا نہیں. تو فرسٹ ون پرابلم کی طرف جاتے ہیں. The main problems faced by the snow leopard and the markhor are habitat loss. Illegal hunting, یعنی کہ جو مین مسئلہ ان کو پیش آ رہا ہے وہ ان کے جو اپنے گھر ہیں, ان کے ہیبیٹیٹ ہیں, ان کا ختم ہونا ہے. اس کے بعد میں غیر قانونی شکار کرنا, ہنٹنگ کرنا ہے, اینڈ ہیومن ایکٹیویٹیز اور انسانی سرگرمیاں ہیں. دیز پرابلمس ہیو ریڈیوس دیئر پاپولیشن. ان مسئلوں نے ان کی جو پاپولیشن ہے اس کو ختم کر دیا. اب ہیومن ایکٹیویٹیز سنو لیپرڈ پہ کس طرح سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. مثلاً جو برفانی چیتا ہے جب وہ آبادی میں جاتا ہے اور جا کے ان کی بھیڑ بکریاں وغیرہ جب وہ کھا جاتا ہے تو پھر وہ جو لوگ ہیں غصے میں, ریونج میں, یا یہ سمجھ کر کہ یہ جو خطرہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر اس کو وہ ختم کر دیں گے تو کیا ہوگا. میں نے جو اب ہم نے یہ ویڈیو اس کی تھی اسنو لیپرڈ کی, جو ہم نے آئی تھنک مجھے اب ٹائٹل میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا, ہم نے جس میں اسنو لیپرڈ اور مارخور کا پڑھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ اسنو لیپرڈ اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ جو مارخور ہیں یہ بیسیکلی یہ گھاس وغیرہ یہی چیز کھاتے ہیں. اب ہاں جو پہاڑ ہیں, میں نے آپ کو ٹرانسلیشن میں بتایا تھا کہ جو پہاڑ ہیں بیسیکلی ان کے اوپر جو ہے نا, یہ جیسے آپ ایک یہ آئی تھنک نظر نہیں آپ کو آ رہا, میں اس کا کلر چینج کرتی ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیٹ می, یہ تھوڑا سا ڈارک ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہ پہاڑ ہے. ٹھیک ہے, یہ پہاڑ کی شیپ ایسے ایسی ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں جو جال بنا ہوا ہے پہاڑ کے اندر, یہ جو ہیں اوپر اس کے سبزہ جتنا لگا ہوا ہے نا اس کی آپ سمجھ لیں جڑیں ہیں. اب وہ جڑیں اندر اتنی تک ہیں کہ اس نے جال کی طرح پہاڑ کو ایک طرح سے تھاما ہوا ہے, اس کی جڑیں جو پودوں کی ہیں وہ اندر تک ایسے سمائی ہوئی ہیں. اب جو مارخور ہیں وہ اوپر سے جو ہے وہ گھاس تو کھا لیں, ٹھیک ہے, اب اگر انہیں کوئی روکنے والا نہ ہو تو یہ کیا کریں گے, یہ ساری کی ساری گھاس کھا جائیں گے اور اس طرح سے جو یہ جڑیں ہیں یہ کمزور ہو جائیں گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس لیے سنو لیپرڈ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ وہاں پہ بیلنس رکھتا ہے, متوازن رکھتا ہے, کہ مثلاً جو مارخور ہیں وہ ابھی اتنا پورا وہ کھا نہیں سکتے اور یہ ان کو جو ہے وہ شکار کر لیتا ہے. اب مارخور کس طرح سے جو ہے انسانی سرگرمیاں اس کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں. مارخور جو ہے وہ ہمارا قومی جانور ہے. اب مارخور کو اگر یہ لوگ بے تحاشا بے دریغ یعنی کہ مسلسل اس کا شکار کریں گے تو جو یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے یہ وہاں پہ ختم ہو جائے گا. اب اگر یہ ختم ہوگا تو اس کا نقصان ظاہر سی بات ہے کہ سنو لیپرڈ کو بھی ہوگا, کیونکہ سنو لیپرڈ جو ہے وہ اس کو کھا کر زندہ ہے. اب اگر یہ نہیں رہے گا تو سنو لیپرڈ بھی جو ہے وہ بھی مر جائے گا. تو اس وجہ سے یہ ساری ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں پہ یہ کلیئر ہو گیا. دیز پرابلمس ہیو ریڈیوس دیئر پاپولیشن. تو انہی مسائل نے جو ہے وہ ان کی پاپولیشن کو ختم
کم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اب ہم نے سلوشن تھا, ہم نے مین پرابلم کر لی, اب ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں. تو پروٹیکٹ دیم, ان کی حفاظت کرنے کے لیے دا گورنمنٹ اینڈ وائلڈ لائف آرگنائزیشن ہیو کریٹڈ نیشنل پارکس. ان کی حفاظت کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اور جو وائلڈ لائف ہیں تنظیمیں ہیں, انہوں نے نیشنل پارکس بنائے ہیں. انفورسڈ ہنٹنگ لاس, اور انہوں نے شکار کرنے کے جو قانون ہیں ان پہ بھی نظر ثانی کی ہے, ان کو بھی لاگو کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جدوجہد کی ہے. اینڈ اسٹارٹیڈ کنزرویشن پروگرامس, اور انہوں نے کنزرویشن پروگرامز جو ہیں وہ بھی اسٹارٹ کیے ہیں. دے آلسو ایجوکیٹ لوکل پیپل اباؤٹ پروٹیکٹنگ دا وائلڈ لائف, اور یہ جو لوکل پیپل وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے جو وائلڈ لائف ہے. اب میں نے جو آپ کو بتائی ہیں چیزیں کہ کس طرح سے مارخور ضروری ہے, کیوں برفانی چیتا ضروری ہے, تو یہی بیسیکلی چیزیں جو ہیں لوگوں کو وہ بتا رہے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اب کیا یہ چیزیں افیکٹو ہیں؟ دیز سلیوشنز ہیو بن کوائٹ افیکٹو, کہ ہاں کسی حد تک یہ کوائٹ افیکٹو ضرور ہیں. بیکاز دا پاپولیشنز آف بوتھ اینیملز ہیو انکریز, کیونکہ اس وجہ سے دونوں پاپولیشنز کی جو آبادی ہے دونوں جانورز کی وہ کسی حد تک بڑھی ہے. although continuous efforts are still needed to protect them, لیکن ابھی بھی مزید جدوجہد کی ضرورت ہے. What does the title The Dear Departed suggest about the play's theme and how is it ironic in the context of the story? ہم نے بتانا ہے کس طرح سے جو ٹائٹل ہے The Dear Departed یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ پلے کے تھیم کو, اور کس طرح سے آئرونک ہے کنٹیکسٹ آف دا اسٹوری سے. اب آئرنی بیسیکلی یہ آئرونک ہوتا کیا ہے؟ The title The Dear Departed suggests that the play is about a beloved person who has died. The Dear Departed یہ بتاتا ہے کہ جو یہ پلے ہے یہ beloved کوئی بہت جان سے پیارا, کوئی بہت عزیز انسان ہے جو کہ مر چکا ہے. It is ironic because the family members are more interested in the old man's belonging than in him. اور یہ آئرونک ہے کیونکہ جو فیملی ممبرز ہیں وہ مرنے والے سے زیادہ اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. They pretend to love him, وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اسے محبت کرتے ہیں. But their actions show greed and selfishness instead of real affection. لیکن ان کے ایکشنز ان کی جو ہے لالچ دکھاتی ہے, ان کی خود غرضی دکھاتی ہے, ان کی محبت کو نہیں دکھاتی. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو آئرونک ہے بچے, یہ بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے توقع کے بالکل برعکس, بالکل الٹا. مطلب آپ توقع کچھ کرتے ہیں مگر ہوتا کچھ ہے. جیسے کہ یہاں پہ توقع یہ تھی کہ وہ اپنے جو عزیز ہے جس کے جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے, بجائے اس کا افسوس کریں, اس کے بارے میں غم زدہ ہوں, بلکہ وہ اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ ڈیوائڈ آپس میں کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ جو ہے آئرونک ہے. نیکسٹ ہے وٹ رول ڈز ہیومر پلے ان دا ڈیئر ڈپارٹیڈ. ہاؤ ڈز ہاؤٹن یوز ہیومر ٹو کنوے سیریس تھیمز لائک فیملی کانفلکٹ اینڈ ہپوکریسی. ہیومر نے کیا کردار ادا کیا ہے, یا وہ کیا کردار ادا کرتا ہے دا ڈیئر ڈپارٹیڈ میں, اور کس طرح سے ہاؤٹن جو ہے وہ ہیومر کا استعمال کرتے ہوئے سیریس تھیمز جو کہ فیملی کانفلکٹ اور ہپوکریسی جو منافقت ہے ان کو وہ بتاتے ہیں. ہیومر میکس دا پلے انٹرسٹنگ اینڈ انجویبل. جو ہیومر ہے مطلب طنز مزہ, اس کو جو ہے استعمال کر کے پلے جو ہے وہ بہت زیادہ انجویبل بنایا گیا, دلچسپ بنایا گیا. بٹ اٹ آلسو ہائی لائٹ سیریس ایشوز, لیکن یہ بہت زیادہ سیریس ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے. ہاؤٹن یوز فنی سچویشنز اینڈ ڈائلاگس ٹو شو دا گریڈ. جو ہاؤٹن ہیں وہ فنی سچویشنز کا استعمال کرتے ہیں, ڈائلاگس کا استعمال کرتے ہیں لالچ کو دکھانے کے لیے, سیلفشنس خود غرضی کو دکھانے کے لیے, فیملی کانفلکٹ کو دکھانے کے لیے, آپس میں ان کا تضاد لڑائی مسئلہ دکھانے کے لیے, اینڈ ہپوکریسی آف دا کریکٹرز, اور ان کی منافقت دکھانے کے لیے, دوگلا پن دکھانے کے لیے. دا ہیومر ہیلپس ریڈرز انڈرسٹینڈ دیز سیریس تھیمز وائل کیپنگ دا پلے انٹرٹیننگ. ہیومر جو طنز مزاح ہنسی ہے وہ ریڈر کی مدد کرتے ہیں ان ایشوز کو سمجھنے میں اور پلے کو بھی انٹرٹین بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے کوشچن آنسرز کر لیے ہیں. دین نیکسٹ لیٹس سی دیٹ وٹ وی ہیو. اوکے, یوز آر ڈکشنری ٹو فائنڈ دا فالوئنگ انفارمیشن فار ایچ ورڈ. یہ ہمیں ورڈز دیے گئے ہیں, ان کی ہم نے پروننسیشن بتانی ہے کہ ان کو کیسے پروناؤنس کیا جاتا ہے, پھر ڈکشنری میں میننگ بتانا ہے, اور یہ کس پارٹ آف اسپیچ میں جا کے فال کرتا ہے ہم نے اس کو بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو جی یہ دیکھیں,
اچھا یہاں پر اب آپ یہ ذرا غور کریں گے، میں نے یہاں پہ رائٹ تو کر دیا پروننسیشن، لیکن بچے اس کو میں بھی کرواؤں گی نہیں، کیونکہ آپ اس میں کچھ سائنس دیکھ رہے ہوں گے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سائن کس چیز کے، جیسے یہ دیکھیں یہ سائن ہے اس کے اندر، اس کے بعد میں یہ سائن آتا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ جو بیسیکلی واولز ہوتے ہیں لانگ شارٹ آتے ہیں، پھر ان کی ساؤنڈز بنتی ہیں، انہیں اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ ان کی جو ہے وہ دیکھ سکیں گے کہ اچھا اس کی کیا پروننسیشن بنتی ہے. اب اگر میں سمپلی انہی کو سمجھاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور بیسیکلی فی الحال میں نے رائٹ ضرور یہاں پہ کیا، بٹ یہ میں بھی نہیں کروا رہی، میں آپ کو باقی کرواؤں گی. لیکن انشاءاللہ یہ جیسے آپ کا اب یہ کورس کمپلیٹ ہو گیا تو اب میں سیپریٹلی ہو سکتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیوز، کیونکہ یہ اٹس سیلف ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے. ٹھیک ہے، ویسے سولن تو پہلے آپ لوگوں کو انہیں جو ہے یہ واولز یہ چیزیں لانگ شارٹ پڑھانا چاہیے تھا، پھر یہ ساؤنڈ کی طرف آنا چاہیے تھا. خیر اچھا جی، فرسٹ ون ہمارے پاس ہے گلوبلائزیشن. آپ کے پاس یہ ورڈ آ گیا، ساؤنڈ اس کے اب یہ دیکھ لیں کہ گلوبلائزیشن کی گلوبلائزیشن بیسیکلی جو اوپر لکھا ہوا ہے صرف یہ. اب دیکھیں جو شن کی آواز آتی ہے نا، جب یہ اس کو ایسے آپ کر کے لکھتے ہیں، یہ ش کی ساؤنڈ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، اب یہ ڈکشنری میں میننگ اس کا کیا آتا ہے، جو نیچے رائٹ کیا ہوا ہے یہ بیسیکلی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو اس کی ساؤنڈ بنتی ہے وہ صرف یہ اتنی بنتی ہے. اچھا جی، دا پروسیس بائی وچ کنٹریز بیکم مور کنیکٹڈ، ایسا پروسیس جس سے جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے مزید قریب آتے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ رابطہ رکھتے ہیں، تجارت کے ذریعے، ٹریڈ، کلچر، ثقافت کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، اینڈ کمیونیکیشن اور بات چیت کے ذریعے. اب یہ پارٹ آف اسپیچ میں جائے گا ناؤن میں. کیسے ناؤن میں جائے گا؟ دیکھیں سمپل گلوبلائزیشن ایک نام ہے، ایک چیز کا نام ہے، تو ایک سمپل ناؤن آ جائے گا. کروشیل ہے، کروشیل کا مطلب ہوتا ہے اہم، ایکسٹریملی امپورٹنٹ اور نیسیسری، مطلب بہت زیادہ اہم اور ضروری ہونا. اب یہ ایڈجیکٹو میں جا رہا ہے. کیسے جا رہا ہے؟ ایڈجیکٹو ہمیں پتہ ہے کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کروشیل مطلب کوئی چیز جو ہے وہ اہم ہے. اب یہ اس چیز کی جو ہے وہ خوبی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایڈجیکٹو ہے. ناؤن ہوتا تھا، ناؤن ہے کسی بھی چیز کا نام، تو بیسیکلی یہ نام تھا. اوکے نیکسٹ ہے پاپولیشن. پاپولیشن مطلب کہ آبادی، یعنی کہ آل دا پیپل اور اینیملز لیونگ ان اے پرٹیکولر ایریا، تمام لوگ اور جانور جو ہیں کسی خاص جگہ مطلب ایک پرٹیکولر ایریا میں رہتے ہیں بیسیکلی جو، تو یہ ہوتی ہے آبادی. اب یہ بھی ناؤن ایک سمپل آ رہا ہے کیونکہ صرف ایک نام ہمیں بتایا گیا ایک پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے، سسٹینیبل کیا ہے؟ ایبل ٹو کنٹینیوز فار اے لانگ ٹائم وداؤٹ ہارمنگ دا انوائرمنٹ اور یوزنگ اپ ریسورسز، مطلب کہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ برقرار رہنا بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، اور وہ تمام جو ریسورسز ہیں ان کا استعمال کرنا. اب یہ ایڈجیکٹو ہے. اب یہ کس طرح سے ایڈجیکٹو ہے؟ دیکھیں یہ اس چیز کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ لمبے عرصے تک بغیر کسی کو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچائے وہ اس کے ریسورسز کو استعمال کر رہی ہے، تو یہ اس کی جو ہے وہ خوبی بتائی جا رہی ہے. ڈپارٹڈ مطلب کہ بچھڑنا کسی کا، سم ون ہو ہیز ڈائڈ اور ہیز گون اوے، کسی کا جو ہے وہ مر گیا یا وہ چلا گیا، تو یہ ہوگا آپ کا ڈکشنری کا میننگ. اور یہ کس پارٹ آف اسپیچ میں جائے گا؟ یہ ایڈجیکٹو میں جا رہا ہے. دیکھیں ایڈجیکٹو میں کیسے جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے خوبی خامی نہیں بتا رہی، مثلا کہ ایک طرح سے خامی آ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے چھوڑ کے وہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے یہ جو ہے آپ کا ہو جائے گا ایڈجیکٹو ہو جائے گا. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ، اچھا یہ یہاں پہ پورے ہو گئے ہیں. اب نیکسٹ کچھ اور ہے، لیٹس سی کیا ہے. نیکسٹ ہے یہ دیکھیں یوز دا فالوئنگ پیئر آف ورڈز ان یور اون سینٹینسز. آپ نے ان پیئر آف ورڈز کا استعمال کرتے ہوئے سینٹینس بنانے ہیں. پیئر آف ورڈز ہوتے کیا ہیں بچے؟ بیسیکلی یہ سیم ان کے جو ہیں وہ پروننسیشن ہوتی ہے جب ہم ان کو پرناؤنس کرتے ہیں ورڈز کو، لیکن ان کا میننگ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا سینٹینس ڈفرینٹ ہوتا ہے، بولنے کا انداز ان کا جو ہے وہ سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کو کرتے ہیں. لیٹس سی. اوکے فرسٹ ون دیٹ وی ہیو از، یہ دیکھیں کمپلیمنٹ. اب یہاں پہ آپ غور کریں، یہ بھی کمپلیمنٹ ہے، یہ بھی کمپلیمنٹ ہے. ان کے سپیلنگ ڈفرینٹ ہیں، ان کا میننگ جو ہے ڈفرینٹ ہے. اس کا کمپلیمنٹ کا آئے گا تعریف. شی گیو می اے کمپلیمنٹ، اس نے میری تعریف کی. آپ نے پیپر میں یہ میننگ والا کالم اور یہ ٹرانسلیشن والا کالم نہیں کرنا. ٹھیک ہے، میں اس پہ کراس بھی لگا دیتی ہوں. آپ نے یہ والا کالم اور یہ نہیں کرنا. میں نے آپ کی آسانی کے لیے سامنے یہ رائٹ کیا تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ جائیں صرف. ٹھیک ہے، اب یہ بھی دیکھیں کمپلیمنٹ ہے، یہ ہے خوبی میں اضافہ کرنا. دس ٹائی کمپلیمنٹس یور شرٹ، یہ ٹائی آپ کی قمیض کی خوبصورتی، آپ کی شرٹ کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتی ہے.
एलिजिबल यानी कि अहल है किसी चीज़ के लिए, काबिल होना। अली इज़ एलिजिबल फॉर द कॉम्पिटिशन, अली मुकाबले में हिस्सा लेने का अहल है। एलिजिबल अब यह नाकाबिल पढ़ाई, कुछ ऐसा जो कि नाकाबिल है, मसलन के कुछ चीज़ का इनकम्प्लीट होना। हिज हैंड राइटिंग इज़ एलिजिबल, इसकी लिखाई पढ़ाई नहीं जा सकती, ठीक है, इसकी लिखाई पढ़ी नहीं जा सकती, मतलब वो पढ़ने के काबिल नहीं है। फाउल मतलब गंदा, बदबूदार। द रूम हैड अ फाउल स्मेल, कमरे में बदबू थी। फाउल अब एक घरेलू परिंदा भी कह सकते हैं। द फार्मर कीप्स फाउल, किसान घरेलू परिंदे रखता है। इसमें घरेलू मोस्टली जो है जैसे मुर्गी भी आ जाती है, इसमें आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंटल नरम मिजाज है। शी हैज़ अ जेंटल नेचर, इसका मिजाज नरम है। अब ये भी जेंटल है ये, लेकिन मज़हब और शरीफ। शी बिलोंग्स टू अ जेंटल फैमिली, वो एक मज़हब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ओके, नेक्स्ट है रिस्पेक्टेबल मुअज़्ज़ज़, ही इज़ अ रिस्पेक्टेबल मैन, वो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। अब ये भी रिस्पेक्टफुल है बट बाअदब। द स्टूडेंट्स वर रिस्पेक्टफुल, स्टूडेंट बाअदब थे। वंडर आवारा फिरना, इधर उधर घूमना। आप अगर याद करें, हमने डैफोडिल्स में स्टार्टिंग में लाइन पढ़ी थी कि द पोइट वंडर्स, जो था कि वो यहाँ वहाँ घूमता है, उसने कहा था कि मैं बादल की तरह, ये वो वाला वर्ड है, ठीक है। ही वंडर्ड इन द पार्क, वी वंडर्ड इन द पार्क, हम पार्क में इधर उधर घूमते रहे। अब नेक्स्ट वंडर है हैरान होना। आई वंडर वेयर ही इज़, मुझे हैरत है कि वो कहाँ है। अच्छा, यहाँ पर जो है वेयर ही इज़, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। लेट मी करेक्ट, इसको आप यहाँ पे कॉमा कर दें और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये एक जो है वो सवाल है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो ये है यॉक, मतलब कि जुआ। अब ये क्या होता है बेसिकली, द फार्मर पुट अ यॉक ऑन द ऑक्शन, किसान ने बैलों के गले में जुआ रखा। मसलन ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि आप गूगल पे जस्ट ये वर्ड लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। लेट्स सपोज आप ये देखिए, ये लकड़ी का एक सिरा है, ठीक है। अब एक बैल यहाँ पे है, एक बैल यहाँ पे है, तो ऐसा आपने देखा होता है ना कि अक्सर लकड़ी का वो एक होता है और नीचे बैल, वो बेसिकली उनको आपस में जोड़ने के लिए होता है। तो ये है जो जुआ, यॉक। नेक्स्ट है यॉक, जर्दी को हम कहते हैं। द यॉक ऑफ द एग इज़ येलो, अंडे की जर्दी पीले रंग की जो है वो होती है। ओके, नेक्स्ट अब जो है वो लेट्स सी, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स, ठीक है। अब जैसे एन एग्जाम्पल है हैज़ बिन गिवन फॉर यू। अब ये ऑडियो का बेसिकली वर्ड होता है हियर, मतलब कि सुनना। अब ये ऑडियो है, अब वो उससे ऑडिएबल भी बन सकता है, ऑडिशन बन सकता है, ऑडियंस है, ऑडिटोरियम है। तो इस तरह से मिलते जुलते वर्ड हमने बनाने हैं, तो ये हमें जो है वो वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हम इनका जो है बना लेते हैं। इनमें भी मैंने आपकी आसानी के लिए मीनिंग सामने राइट किए हैं, आपने मीनिंग नहीं राइट करने। आपको लेट्स सपोज जो है वो ऐसे दिया गया है ना कि यहाँ पे मसलन के कलर लिखा हुआ है, अगर कलर लिखा हुआ है तो आगे एक लंबी सी लाइन बुक पे आपको लगा के दी गई है, ठीक है। सी इस तरह से जो लिस्ट मैंने ऐसे आपको दी हुई है ना, इस तरह से जो मैंने लिखी है, आपने वो एज इट इज़ उठा के यहाँ पर आपने लिख लेनी है। आसानी के लिए हर वर्ड की आपने ऊपर उर्दू राइट कर लेनी है, ठीक है। अब फर्स्ट वन है कलर, कलर कहते हैं रंग को। अब कलरफुल होना मतलब किसी चीज़ का रंगीन होना, कलरलेस होना मतलब उसका बेरंग होना, कलर्ड होना मतलब कि रंगदार होना, कलरिंग होना मतलब रंग करना, उसमें रंग भरना, डिसकलर है मतलब कि रंग ख़राब करना उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मल्टी कलर्ड है, मतलब कई रंगों वाला। काउंट गिनना, काउंटिंग गिनती है। काउंटर मसलन गिनने वाला। काउंटेबल है जो काबिल शुमार है, गिना जा सके। काउंटेबल है यानी कि नाकाबिल शुमार है। काउंटलेस बेशुमार। अकाउंटेंट जो है वो हिसाबदान है, मतलब जो अकाउंट करता है। अकाउंटिंग है मसलन के हिसाब किताब, ठीक है। अब नेक्स्ट प्ले है, मसलन खेलना, प्लेयर खिलाड़ी। प्लेइंग भी खेलना होता है, प्लेफुल मतलब खेलने वाला, शौक। प्लेफुली शौकी से, प्ले ग्राउंड खेल का मैदान। प्ले राइट ड्रामा निकार। रिप्ले दोबारा खेलना, और प्ले एबल खेलने के काबिल। वर्क काम है, वर्कर मजदूर। वर्किंग काम करना। वर्क प्लेस काम की जगह। वर्क बुक मशक की किताब। वर्कशॉप वर्कशॉप है, और वर्कमैनशिप मसलन की कारीगरी है। हार्ड वर्किंग मेहनती। रीवर्क दोबारा काम करना। अब कर लेते हैं लास्ट वन, हमारा फेथ रह गया है। फेथ मतलब ईमान भरोसा। फेथफुल यानी कि वफ़ादार। फेथफुली मतलब कि वफ़ादारी से, और फेथफुलनेस का मतलब बनता है मसलन वफ़ादारी है। अनफेथफुल है मतलब बेवफ़ा। अनफेथफुली अगेन बेवफ़ाई से। फेथलेस है बेईमान, बेवफ़ा, और फेथलेसनेस बेवफ़ाई, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है।
रेयर नहीं है, कॉमन बहुत सारे हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है fill in the blanks using the appropriate conjunctions from the given options। आपने जो है वो कंजंक्शन को ऐड करना है। अब ये जो कंजंक्शन है ये है क्या? बेसिकली ये आप दो सेंटेंसेस जो होते हैं उनको आपस में मिलाने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। हम अपने पिछले वीडियोस में इस टॉपिक को डिटेल में कर चुकी हैं। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती है, इनकी ट्रिक्स क्या है, इनकी टिप्स किस तरह से इनको याद हमने रखना है, कैसे सेंटेंस में आए तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो है वो सब ऑर्डिनेट लगेगा, ये क्या लगेगा, ये कैसे लगेगा, वो हम डिटेल में कर चुके हैं। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लाजमी मेंशन करूँगी, आप उनको एक दफ़ा लाजमी देखिएगा ताकि जो भी आपकी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर इंशाल्लाह वो सारी दूर हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है वी कैन गो टू द बीच, हम बीच पर जा सकते हैं। वी कैन विज़िट द म्यूज़ियम, हम म्यूज़ियम का विज़िट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो देखें, हम इसके ट्रांसलेशन करते हैं कि हम बीच पर जा सकते हैं, हम म्यूज़ियम का विज़िट भी करने जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, चॉइस दी जा रही है, यानी कि ये भी काम हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर या आप गौर करें कि 2 चॉइस जब दी जाती है तो यहाँ पर या का हम लगाते हैं कि या ये कर लो या फिर ये कर लो, तो इस वजह से हम यहाँ पे और लगाएंगे, ठीक है। ही मिस द बस, उसने बस को मिस कर दिया। डैश ही वॉक अप लेट, और वो लेट उठा क्योंकि वो लेट उठा था। ये रीज़न दी गई है। अब यहाँ पे गौर करें कि हमने जब इनको आपस में कंबाइन किया तो हमने खुद ही पढ़ा कि बस मिस हो गई थी क्योंकि वो लेट उठा था। तो जब हमने क्योंकि बोला तो क्योंकि से हमें समझ आ गया कि यहाँ पे बिकॉज लगेगा। नेक्स्ट है यू फिनिश योर होमवर्क, यू कैन नॉट गो आउटसाइड। जब तक तुम अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करते तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते। अब देखिए यहाँ पे इफ़ का मतलब अगर होता है, सो का मतलब तो होता है, अंटिल यहाँ पर आ गया है तो इसका मतलब है जब तक, ठीक है। नेक्स्ट है नाइदर अली डैश, ना अली। हिज सिस्टर वांटेड टू जॉइन द गेम, उसकी बहन गेम को ज्वाइन करना। क्या ज्वाइन करना? अब आप गौर करें कि जब नाइदर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर नॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए एंड का मतलब होता है और का मतलब या, तो यहाँ पर ये वाले वर्ड तो नहीं आएंगे। देखें ना, वो ये कह रहे हैं कि ना अली ना ही उसकी बहन, राइट। शी इज़ टायर्ड, वो थकी हुई थी। डैश शी केप्ट वर्किंग अंटिल मिडनाइट, मगर वो रात तक, आधी रात तक जो है वो काम करती रही। आपने गौर किया जब मैंने सेंटेंस बोला, जब इनको मैंने आपस में जोड़ा, जब ट्रांसलेट किया तो मैंने मगर का वर्ड इस्तेमाल किया, और मगर के लिए हम इस पर क्या करेंगे, हम बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे। शी इज़ टायर्ड, वो थकी हुई थी, बट शी केप्ट वर्किंग, ठीक है। यहाँ पर बट लगेगा, बिकॉज नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वो सिचुएशन बता रहे हैं कि वो थकी हुई थी मगर फिर भी वो काम करती रही। तो ये था आपका कंजंक्शन का टॉपिक। नेक्स्ट देखें, read each sentence carefully and determine whether it is a complex sentence or simple sentence है या फिर complex sentence है। write your answer and explain why it fits that category। आपने ये बताना है बच्चे कि सिंपल सेंटेंस क्या है, उसके बाद आप बताएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो क्या है, इनमें से आपने चूज़ करना है। अब सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो सबसे पहले हमने समझना है क्लॉज को। ये जो मैंने क्लॉज यहाँ पे राइट किया हुआ है, अब ये बेसिकली जो क्लॉज है ये होता क्या है, ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि अल्फाज का मजमुआ, यानी कि बहुत सारे अल्फाज का होना, क्लॉज ये होता है। उसके बाद में अच्छा, आपने अपनी बच्चे बुक के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे नोट करने का मेरा पर्पस ये था कि आप में ये हैबिट डेवलप हो कि आप अपनी बुक के ऊपर चीज़ों को नोट करें, स्टिकी नोट्स लें, उस पर नोट करें, बुक के ऊपर नोट किया करें। ट्रस्ट मी, जब आप इस चीज़ को कहीं बेशक राइट डाउन कर लें, बेशक आजमा कर देख लें, आप जब कभी लेक्चर लेते हुए जिस टॉपिक को नोट डाउन करेंगे ना, ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम के टाइम सबसे पहले आपका दिल उसी टॉपिक को पढ़ने को करेगा। आपने इसको इतने अच्छे तरीके के साथ देखें, राइट किया होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे कि आप सबसे पहले दिल करेगा कि आप इस टॉपिक को पढ़ें, ठीक है। और मेरा लिखने का मकसद भी ये होता है
کہ جو چیزیں ہیں وہ آپ جب ایک دفعہ ہاتھ سے گزر کے چلے جاتی ہیں نا، آپ لکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کو یاد رہتی ہیں، کبھی بھی آپ کو بھولتی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں مثلاً اب یہ ویڈیو دیکھیں گے، آپ نے اپنا ٹائم لگایا ہے، آپ نے اپنا ٹائم مجھے دیا ہے، تو یہ میرے لیے ایک امانت کے طور پہ ہے، تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو مکمل طریقے کے ساتھ واپس کر سکوں، کہ میں اگر آپ باقی ویڈیوز کو چھوڑ کے میری ویڈیوز میرے پہ ٹرسٹ کر کے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور میں اپنی پوری ایفرٹ لگاتی ہوں، اور اسی وجہ سے میری ویڈیو آئی تھنک سب سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، بیکاز میں چیز کو بار بار ریپیٹ کرتی ہوں، بار بار آپ کے لیے جو ہے وہ، کیونکہ کلاس میں پڑھانا اور ہوتا ہے، یہاں پڑھانا اور ہوتا ہے۔ کلاس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی ویکنس یہاں پہ ہے، یہ بچہ اس لیول تک انڈرسٹینڈنگ تک سمجھ لیتا ہے، لیکن جب آپ یہاں پڑھا رہے ہوتے ہیں تب آپ کو نہیں پتہ ہوتا کس ایج کے بریکٹ کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، انہیں یہ چیز پتہ ہے یا یہ نہیں پتہ۔ تو اس لیے میں جب پڑھاتی ہوں میں یہی ایزیوم کرتی ہوں کہ یہ بھی چیز نہیں پتہ، میں یہ بھی بتا دوں، میں یہ بھی بتا دوں، اس وجہ سے میری ویڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے معذرت، لیکن میرا پڑھانے کا سٹائل یہی ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں چل پڑی، تو بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ بک کے اوپر نوٹ کرنے کی کوشش کیا کرو، میرا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ بھی اپنی بک کے اوپر اس کو نوٹ ڈاؤن کریں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کلوز کے بارے میں، اب ہم کلوز کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، ہم نے تو سمپل سینٹینس اور کمپلیکس سینٹینس کو دیکھنا ہے، لیکن کلوز کا سب سے بڑا اس میں عمل دخل ہوگا، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، کلوز ہوتا ہے گروپ آف ورڈز، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد میں جی دو چیزیں اور اس کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، اب وہ کیا کہی جا رہی ہیں، وہ یہ کہی جا رہی ہیں کلوز میں ہوتا ہے آپ کا سبجیکٹ اور کلوز میں ہوتا ہے آپ کا ورب، رائٹ۔ جو سبجیکٹ ہوتا ہے نا بچے، وہ ہوتا ہے کام کرنے والا، یعنی کہ جو کام وہ کر رہا ہے، جو مطلب کام کرنے والا ہے نا، مثلا جو کام کر رہا ہے وہ ہوتا ہے سبجیکٹ، لیکن جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ورب، یعنی کہ کام۔ جیسے کہ دیکھیں میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں یہ کام کر رہی ہوں، میں کیا کام کر رہی ہوں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ آپ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں، آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ورب، اور سبجیکٹ میں نے بتا دیا کام کرنے والا۔ جملے میں جب آپ دیکھیں گے نا کہ یہ پرسن کام کر رہا ہے، یہ چیز کام کر رہی ہے، تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ جو میں نے یہ سینٹینس لکھا ہے، اب ایک اور چیز ہے، کلوز میں ہمیشہ ہمیں ایک تھاٹ ملتی ہے، مطلب کہ جو کلوز ایک مین کلوز ہوتا ہے، یہ ایسا سینٹینس ہمیں دیتا ہے کہ جو ہمیں فل میننگ کنوے کرتا ہے، مطلب اگر وہ جملے میں سے ہم اس کو نکال بھی دیں نا تو وہ اپنا میننگ کنوے کر کے جائے گا، وہ میننگ کنوے کرے گا۔ جیسے دیکھیں علی پلیز میں نے رائٹ کیا ہے، اب علی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سبجیکٹ ہے، کیونکہ یہ کام کر رہا ہے، اور کام یہ کیا کر رہا ہے، یہ کھیل رہا ہے، علی پلیز علی کھیلتا ہے۔ آپ کو میری بات فوراً سمجھ آ گئی، آپ کو پتہ چل گیا اچھا علی کے بارے میں بتا رہی ہیں، علی کھیل رہا ہے، دیٹس اٹ، آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اب اگر میں جسٹ بولتی کھیلتا ہے تو کیا آپ کو پتہ چلتا ہے میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، میں کس کو کہہ رہی ہوں کہ وہ کھیلتا ہے؟ جب آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی تو بچے وہ آپ کا بنے گا ڈیپینڈنٹ کلوز۔ اب یہاں تک پہلے سمجھیں۔ اب جو ہم نے کلوز کے بارے میں پڑھا کہ جو کلوز ہے وہ گروپ آف ورڈز ہے، ایک اس کے اندر سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک اس کے اندر جو ہے وہ ورب ہوتا ہے، اور یہ آپ کو ایک فل تھاٹ جو ہے وہ کنوے کرتا ہے۔ تو سمپل سینٹینس بچے آپ کا جو ہے اس میں یہ کلوز ہوتا ہے، جو آپ کا سمپل سینٹینس ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ون مین کلوز ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جب ایک تھاٹ آپ کو ملتی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ کلوز ہے۔ تو آپ کو جب سینٹینس میں لگے کہ ایک تھاٹ ایک بات ہوئی ہے تو فوراً سمجھ آئے گا کہ یہ کلوز کے بارے میں بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اب نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس کمپلیکس سینٹینس۔ اب بچے جو کمپلیکس سینٹینس ہے نا اس میں بھی ون مین کلوز ہی استعمال ہوگی۔ آپ کو اب پتہ چلا کہ ہم نے کلوز کو کیوں پڑھا ہے۔ اچھا، ابھی پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ ان سینٹینسز میں تو ہمیں کلوز نظر ہی نہیں آ رہا، ڈونٹ وری، انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے، صرف ابھی سمجھتے جائیں، جتنا بڑھا رہی ہوں جیسے سمجھا رہی ہوں سمجھتے جائیں، ٹرسٹ می آپ کو بہت ایزیلی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف میں نے کیا بتایا، میں نے یہ بتایا کہ کلوز کیا ہوتا ہے، یہ گروپ آف ورڈز ہوتا ہے، اس میں گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں، مطلب الفاظ ہوتے ہیں اس میں بہت سارے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس میں پڑھا کہ ایک اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے کام کرنے والا، ایک اس میں ورب ہوتا ہے جو کہ وہ کام کرتا ہے۔ اب یہ بنتا ہے ہمارا ون مین کلوز، اور یہ ہم نے پڑھا کہ جو ون مین کلوز ہے یہ ہمارا سمپل سینٹینس میں ہوتا ہے، اور کمپلیکس سینٹینس میں ہم نے پڑھا کہ کمپلیکس سینٹینس میں بھی یہ سیم ایسا ون مین کلوز ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز اس میں ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے،
وہ اس میں جی ہوتی ہے یہ آپ کا ڈپینڈنٹ کلوز. تو بیسیکلی جو آپ کا سمپل کلوز تھا سمپل سینٹینس تھا اس میں صرف ون مین کلوز، اور جو آپ کا کمپلیکس ہے اس میں ایک آتا ہے کلوز اور ایک آتا ہے ڈپینڈنٹ کلوز. یہ کھچڑی پک گئی ہے آئی نو، لیکن میں ساتھ ساتھ بول رہی ہوں تو آپ اس کو آرام سے نوٹ ڈاؤن کریں، پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کو. ویڈیو اگر اسکپ کرتے جائیں گے 10 سیکنڈس پہ، پھر گارنٹی میں نہیں دوں گی، پھر کچھ نہ کچھ آپ کو اسکپ ضرور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کمپلیکس سینٹینس میں آپ کا جو ہے جی ون مین کلوز آتا ہے اور ایک آپ کا آتا ہے ون ڈیپینڈنٹ کلوز. اب جو ڈیپینڈنٹ کلوز ہے نا بچے، یہ بھی جو ہے وہ گروپ آف ورڈس ہے، رائٹ. جیسے ہمارا کلوز گروپ آف ورڈس تھا نا، سیم ایسے ہی آپ کا جو ہے وہ ون ڈیپینڈنٹ کلوز جو ہے یہ بھی آپ کا جو ہے گروپ آف ورڈس ہوتا ہے. لیکن جیسے کلوز ایک سٹینڈ کر سکتا ہے سینٹینس کے طور پہ، ڈیپینڈنٹ کلوز ویسے نہیں کر سکتا. ڈیپینڈنس کلوز جو ہوتے ہیں نا بچے، ایسے ورڈز ہوتے ہیں یہ والے، جیسے بیکاز، اف، انٹل، آلدھو، ایون تھو، وین، وائی. ایسے ورڈز جو ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ کلوز ہوتے ہیں. جب بھی آپ کو ایسے ورڈ سے کوئی سینٹینس شروع ہوتا ہوا نظر آئے، فوراً سمجھ جائیے گا کہ یہ یہاں پہ آپ کی ڈیپینڈنٹ کلوز استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بات اتنی تک سمجھ آ گئی. ڈیپینڈنٹ کلوز کیا ہوتا ہے یہ بھی گروپ آف ورڈز ہے، لیکن یہ اس طرح کے ورڈ سے جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے. ایسے جو ورڈز ہیں ہمارے وہ ڈیپینڈنٹ کلوز ہوتے ہیں، اور یہ سٹینڈ نہیں کر سکتا ایک سینٹینس کے طور پہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی سینٹینس جملہ بولا جا رہا ہے تو آپ کو سمجھ اگر آ گئی ہے تو وہ سمجھ لیں کلوز ہے. لیکن ایسا جملہ جو آپ کے سامنے بول رہے ہیں مگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، مطلب کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، تو وہ آپ سمجھ لائیے گا کہ آپ کا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کلوز ہے. ٹھیک ہے، آئی تھنک اب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئیں. اب ہم چلتے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی جانب. ٹھیک ہے، کہ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے کیا. اوکے، دا فرسٹ ون ہے ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں فرسٹ سینٹینس دیکھیں. ہاں رکے بچے، لکھنے نہیں بیٹھ جانا، پہلے اچھے سے اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. پہلے سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہوگی. آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ سارا کچھ لکھا ہے تاکہ جب آپ سمجھ لیں بار بار آپ کو ویڈیو پیچھے آگے کرنے کی ضرورت پیش نہ ہے، آپ آرام سے اس کو لکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو پہلے سمجھ لیں پھر انشاءاللہ ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے. اب فرسٹ سینٹینس ہے ہمارا، دا کیٹ سیٹ آن دا ونڈو سل اینڈ واچ دا برڈس. بلی بیٹھی ہے، کس کے اوپر بیٹھی ہے؟ یہ جو کھڑکی ہے اس کی چوکھٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ہے یہ پرندوں کو دیکھ رہی ہے. پرندوں کو وہ دیکھتی تھی، اس نے دیکھا. اب لیکن یہاں پر یہ جو ونڈو سل ہے نا، یہاں یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ڈیمو دے کے بتا دیتی ہوں. لیٹ سپوز آپ سمجھ لیں جیسے یہ ونڈو ہے. ٹھیک ہے، یہ ونڈو آپ کی. اب اس کی ونڈو کی یہ جو ہے آپ اندازہ کریں. لیٹ می، اتنی اچھی ویسے میری ڈرائنگ تو نہیں ہے، لیکن اب آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ دیکھیں، اب لیٹ سپوز یہ ونڈو ہے. ٹھیک ہے، ونڈو کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، باہر آسمان پر جو ہیں یہ پرندے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو چوکھٹ ہے نا، مطلب کہ کھڑکی کی ایک آپ طرح پٹی کچھ بھی ایسے بنا ہوا ہے جہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. یہ بلی جو ہے یہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ بلی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں باہر کا سارا جو ہے یہ منظر دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو بلی کی سچویشن سمجھ آ گئی. اب ہم آتے ہیں، ہم نے اس کو بالکل نہیں دیکھنا اس میں کیا ہے، اس میں یہاں پہ غور کریں. ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہمارا سمپل سینٹینس ہوتا ہے اس میں ایک مین کلوز ہے. اب یہاں پہ غور کریں، کیٹ مطلب کہ بلی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک ہمیں سبجیکٹ مل گیا. اس کے بعد میں ہمارے پاس یہاں پہ ورب کیا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور کیا ہے، واچڈ، اس نے دیکھا. اب سیم کام دونوں وربز ہیں، ایک پرسن مطلب ایک سبجیکٹ ہے کام کرنے والا، صرف ایک ہے اس میں، اور جس میں ایک ہو، ایک کلوز ہو، ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ہمارا سمپل سینٹینس ہے. دیکھیں، کیونکہ اس میں ایک سبجیکٹ تھا اور ایک اس میں کلوز ہے. اور واچ، سیٹ، یہ 2 ورب ضرور ہیں لیکن سیم سبجیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں. مثلا کہ ایک ہی سبجیکٹ ہے جو کہ ان کو یہ کام کر رہا ہے. اب مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو کمپلیکس سینٹینس ہوتا ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ ایک ڈیپینڈنٹ کلوز ملتا ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کمپلیکس ہے. مثال کے طور پہ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جیسے ایون تو آیا، آپ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ تو کمپلیکس سینٹینس ہے. آپ نے باقی کا تو دیکھنا جو ہے وہ گوارا ہی نہیں کیا، آپ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ نہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ ایون تو جو ورڈ ہے یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلوز کا شروع ہوتا ہے، اور ڈیپینڈنٹ کلوز آپ کی کمپلیکس میں آتی ہے. اب یہ دیکھیں، ایون تو اٹ واز ریننگ،
حتیٰ کہ جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی. اب یہ جو میں نے جملہ بولا کہ بارش ہو رہی تھی، اب آپ کو کہ اس کا کوئی سر پیر نظر آیا جملے کا جو میں نے بولا ہے کہ مثلاً اچھا ٹھیک ہے ہو رہی تھی تو پھر کیا، آپ نیکسٹ کیا تو پوچھیں گے نا کہ پھر کیا. تو جب آپ کو ایسا پوچھنا پڑے تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ تو ڈیپینڈنٹ کلوز ہے آپ کی. اور اسی طرح سے اب دیکھیں دا چلڈرن کنٹینیو ٹو پلے آؤٹ سائڈ، بچوں نے باہر کھیلنا جاری رکھا، یہ آپ کی مین کلوز ہے. اب غور کریں کہ یہاں پہ یہ مین اور یہ آپ کی آگے ڈیپینڈنٹ کلوز، اور دونوں نے مل کے بنا دیا کمپلیکس سینٹینس. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک مین کلوز ہے، ایک ڈیپینڈنٹ کلوز ہے اور ایونٹ ہو سے شروع ہو رہا ہے. نیکسٹ ہے ہی فنشڈ ہز ہوم ورک بیفور ڈنر. اب سمپل سینٹینس ہے، ہمیں فوراً سمجھ آئی. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہاں پہ اگین دیکھیں ہی جو سبجیکٹ تھا ایک سبجیکٹ ہے، فنشڈ اس نے کام مکمل کیا ایک ورب ہے، ایک ہی پرسن کی تھاٹ مثلاً کہ اس کی بتایا جا رہا ہے کام کہ اس نے اپنا ہوم ورک ڈنر سے پہلے مکمل کر لیا. اس وجہ سے آپ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ ہمارا سمپل سینٹینس ہے. ایک اور چیز ہو سکتا ہے یہاں بیفور کو دیکھ کر آپ کے مائنڈ میں یہ آئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے وہ کمپلیکس میں آتا ہے، آپ کا جو ہے ڈیپینڈنٹ میں آتا ہے. تو نو بچے، یہاں پہ جو بیفور ڈنر ہے یہ فریز ہے، یہ کلوز نہیں ہے آپ کا. صحیح ہے. نیکسٹ ہے بیکاز شی اسٹڈیڈ ہارڈ ماریا پاس دا ایگزام ود فلائنگ کلرز. بیکاز کا ورڈ آیا، اگین فوراً آپ سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارا کمپلیکس ہے کیونکہ یہ ڈیپینڈنٹ کلوز بیکاز سے شروع ہو رہی ہے کہ اس نے بہت زیادہ محنت کی، بہت اچھا پڑھا، اس لیے اس نے امتحان شاندار طریقے سے پاس کیا. اب یہاں پہ جو فلائنگ کلر کا ورڈ آ رہا ہے نا، یہ مثلاً کہ رنگوں کو اڑانا نہیں ہے، مثلاً یہ ایڈیم استعمال ہوا ہے کہ بہت اچھے شاندار کامیابی کے ساتھ اس نے امتحان کو پاس کیا. تو اس میں اگین ایک ڈیپینڈنٹ کلوز ہے، کیوں کون سی والی ہے؟ وہ یہ والی ہے. ہمیں سمجھ آ گئی کیونکہ بیکاز سے شروع ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے یہ مین کلوز تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے دا سن سیٹ بیہائنڈ دا ماؤنٹینس. جو سن سیٹ ہوا ہے وہ ماؤنٹینس کے بیہائنڈ ہوا ہے، پیچھے ہوا ہے. اگین یہ سمپل ہے. اب سمپل کیسے ہے؟ کیونکہ صرف ایک سبجیکٹ ہے، ایک کام ہے، ایک تھاٹ ہے، اور ہمیں فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارا جو ہے وہ سمپل سینٹینس تھا. اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ اب ہے رائٹ ایچ سینٹینس کیئرفلی اینڈ چینج اٹ فرام ڈائریکٹ اسپیچ ٹو انڈائریکٹ اسپیچ. وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے میری دا ڈیئر ڈپارٹیڈ کی ویڈیوز کو ڈیٹیل میں دیکھا ہے، میں نے آئی تھنک یہ شاید ڈیئر ڈپارٹیڈ ایک واحد لیسن ہے جس کی 3 پارٹس میں ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، کیونکہ اس میں میں نے ڈائریکٹ اسپیچ کو ڈیٹیل میں سمجھایا تھا، اور پوری ایک گھنٹے کی ایک ویڈیو میری گئی ہے. جن بچوں نے وہ نہیں دیکھی لازمی دیکھیں، آپ کو وہاں ڈیٹیل میں اچھے سے میں نے سمجھایا، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. کوشش میری ہوگی کہ میں یہاں بھی اس کو ڈیٹیل میں اچھے سے آپ کو سمجھا سکوں. ٹھیک ہے. اوکے، دا فرسٹ ون اب ہمارے پاس ہے جی رولز. رولز جو ہیں وہ میں اب آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، اب آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے. فوراً سے اس کو نوٹ کرنا شروع نہیں ہو جانا، ہم نے سب سے پہلے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا ہے. اچھا جی، پہلا ہے سارا سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو دا مارکیٹ. سارا نے کہا کہ میں مارکیٹ جا رہی ہوں. اب بچے یہاں پر جو سب سے پہلا کام آپ نے دیکھنا ہے نا، جب بھی آپ جملے کو دیکھیں تو آپ نے جملے کی ٹائپ دیکھنی ہے. ٹائپ سے مراد یہ ہے، اب غور کریں کہ یہاں پہ آیا سارا نے کہا کہ وہ مارکیٹ جا رہی ہے. ایک سمپل اس نے بات کہی ہے، ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے. جب آپ کو لگے کہ سمپل بات ہے، سمپل سٹیٹمنٹ ہے، تو انڈائریکٹ میں اچھا ایک اور چیز میں ابھی بتا دوں، جیسے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوتا کیا ہے. وہ بچے جنہوں نے میری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ان کے لیے بچے، ڈائریکٹ میں اگر آپ کسی کی بات کو ایگزیکٹ سیم ورڈنگ میں بتاتے ہیں تو وہ آپ کا ہوتا ہے ڈائریکٹ. لیکن اگر آپ اس کی بات کا جو معنی ہے وہ چینج نہیں کرتے، لیکن کچھ بتانے کا جو طریقہ ہے، ورڈ ہے، آپ وہ تھوڑے سے چینج کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا انڈائریکٹ بنتا ہے. کیسے؟ ایگزامپل کے طور پہ ایک لیں، مثال کے طور پہ آپ گھر جاتے ہیں، جا کے اپنی ماما سے کہتے ہیں ماما میرے دوست نے کہا کہ میں دبئی جا رہا ہوں. اب آپ کا دوست جب آپ سے بات کرا، لیٹس سپوز، اب وہ آپ سے ایسے بات کرے گا نا کہ میں دبئی جا رہا ہوں. اب آپ گھر گئے، آپ نے سیم اس کے وہی ورڈنگ ماما سے کہیں ماما میرے دوست نے کہا میں دبئی جا رہا ہوں. جب آپ سیم ورڈنگ رپورٹ کریں گے تو وہ آپ کا ڈائریکٹ ہوگا. لیکن آپ کے دوست نے کہا میں دبئی جا رہا ہوں، گھر گئے ماما سے کہا ماما میرے دوست نے کہا ہے کہ وہ دبئی جا رہا ہے. جب آپ نے میں کی جگہ وہ لگایا تب آپ نے انڈائریکٹ کر دیا. دیکھیں اس کا دبئی جانا نہیں بدلا، آپ نے سیم وہی رکھا، لیکن بتانے کا طریقہ بدل دیا. تو یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ.
اچھا، جب یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ سمپل جب اسٹیٹمنٹ ایک بات آ جائے، ایک سمپل بات آ جائے، تب آپ کیا کرتے ہیں کہ سبجیکٹ کو ایز اٹ از رائٹ کرتے ہیں، سیٹ کو بھی ایز اٹ از رائٹ کرتے ہیں، کوما ختم کر دیتے ہیں، جو آپ کا کوٹیشن مارک ہے اس کی جگہ پہ آپ دیٹ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو آپ کا آئی پروناؤن ہے اس کو آپ چینج کرتے ہیں، جیسے میں کو ہم نے وہ میں چینج کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آئی مطلب آیا میں، لیکن اب یہاں پہ لڑکی کی بات ہو رہی ہے، لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں مارکیٹ جا رہی ہوں۔ اب میں کی جگہ ہم کیا کریں گے، میں کی جگہ جب ہم چینج کریں گے وہ میں، تو ہم اس کو شی میں کریں گے، رائٹ، کہ وہ مارکیٹ جا رہی ہے۔ لڑکی کے لیے شی لگتا ہے، لڑکے کے لیے ہی لگتا ہے، لیکن دونوں کا ٹرانسلیٹ ہم وہ کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک اور طریقہ اس کا کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو دوست کی اگزامپل دے کے سمجھایا کہ میں دبئی جا رہا ہوں، اب آپ نے اگر بتانا تو آپ اس کو دوسرے طریقے سے کریں گے کہ وہ دبئی جا رہے۔ سیم ایسے ان سینٹینسز کو جب آپ اردو میں ایک دفعہ ٹرانسلیٹ دوسرے طریقے سے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو جو یہاں پہ جو چینجنگ کرنی ہے نا وہ ایزی ہو جائے گی۔ جیسے میں مارکیٹ جا رہی ہوں، اس نے کہا، یا پھر ایسے کریں گے وہ کہہ رہی تھی وہ مارکیٹ جا رہی ہے، مطلب وہ کیا تو فوراً سمجھ آ گیا آپ کو کہ یہ شی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں بچے جو نیکسٹ رول ہے وہ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو آپ کا ٹینس ہوتا ہے وہ ایک سٹیپ پیچھے چلا جاتا ہے۔ لیٹ سپوز یہاں پہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے تو یہ چینج ہو کے پاسٹ کنٹینیوس میں چینج ہو جائے گا، باقی سینٹینس ویسے کا ویسا رہے گا، وہ چینج نہیں ہوگا، البتہ جو یہ کوٹیشن مارک ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ اب نیکسٹ ہے دا ٹیچر سیڈ، ٹیچر نے کہا ہیو یو کمپلیٹڈ یور ہوم ورک، کیا تم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ بچے یاد رکھیں جب بھی آپ کے پاس کوشچن مارک آئے گا تو اس کے لیے ہمیشہ آسکڈ آپ لگائیں گے۔ دا ٹیچر ویسے لگ جائے گا، سیڈ کی جگہ آپ آسکڈ لگا لیں گے، رائٹ۔ اس کے بعد میں نیکسٹ اسٹیپ آپ کوما ختم کریں گے، جیسے ہم نے یہاں پہ دیٹ لگایا تھا یہاں ہم دیٹ نہیں لگائیں گے۔ کیوں نہیں لگائیں گے؟ وہ اس وجہ سے جب آپ کا سوال ایسا ہو جس کا جواب ہاں یا نہ میں آپ کو ملنا ہو، جب جواب آپ کو ہاں یا نہ میں ملنا ہو بچے، پھر اس سچویشن میں آپ اف لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اف لگا دیا، کوٹیشن اگین مارک ہم نے ختم کر دیا۔ ہیو کو ہم چینج کریں گے ہیڈ میں۔ ہم نے پڑھا کہ ٹینسز ایک سٹیپ پیچھے جاتے ہیں، اس وجہ سے جب بھی ہیو نظر آئے گا وہ ہیڈ میں چلا جائے گا، ول ہمیشہ آپ کا وڈ میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہیو کو ہم نے اس لیے ہیڈ میں کر لیا۔ اب آتی ہے باری بعد کے سینٹینس کی۔ دیکھیں جو یو تھا اگین اس کو کریں، جیسے دیکھیں جب ٹیچر بچے سے پوچھ رہی ہیں تو وہ تو ایسے پوچھیں گے نا کہ کیا تم نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہے۔ اب بچے نے جب یہی بات اپنی کسی کو بتانی ہوگی تو وہ یہ ایسے کہے گا کہ ٹیچر نے مجھ سے پوچھا کیا میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہے، وہ میں کہہ کے استعمال کرے گا، تو اس لیے ہم سارے اب میں والے پروناؤن لگائیں گے۔ دیکھیں اب یہاں پہ یو کون تھا، یہاں پہ یو مثلاً کہ میں، میرے بارے میں بات ہو رہی ہے نا میں، تو میں نے آئی لگا دیا۔ ہیو اور ہیڈ کو ہم نے چینج کر لیا، کمپلیٹڈ ویسے آ جائے گا، یور کی جگہ مائی اور ہوم ورک، اور کوشچن مارک ختم ہو جائے گا اور کوٹیشن مارک بھی ختم ہو جائے گی۔ اگین اگر کہیں لگے کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کا آنسر دے سکوں۔ نیکسٹ طاہر سیڈ، طاہر نے کہا آئی ول فنش مائی پروجیکٹ بائی ٹمورو، طاہر نے کہا کہ میں اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ کل تک مکمل کر لوں گا۔ یہاں غور کریں، ایک سمپل بات اس نے کی اور ہم نے پڑھا فرسٹ سینٹینس میں جب سمپل بات ہوگی تو ہم سیڈ لگا دیں گے اور ہم کچھ نہیں لگائیں گے۔ سیڈ لگایا، کوما ختم کیا، دیٹ لگایا، کوٹیشن مارک ختم کیا، اس کے بعد میں جو ہم کرتے ہوتے ہیں آئی کو اب ہم چینج کریں گے۔ کیسے پتہ چلے گا کس میں چینج کرنا ہے؟ ہم نے دیکھا طاہر، لڑکے کی بات ہو رہی ہے، لڑکا ہے تو مطلب ہی لگے گا، ہم نے ہی لگا دیا۔ ہم نے رول پڑھا ہے کہ ٹینسز ایک سٹیپ پیچھے جاتے ہیں، ول چلا جائے گا وڈ میں، فنش آپ کا ویسے کا ویسا آئے گا، مائے جو ہے جناب آپ کا ہز میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکا ہے، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے مائی پروجیکٹ تو ہم جب اس کو کنورٹ کریں گے تو وہ بن جائے گا ہز پروجیکٹ۔ لڑکے کا اگر پوزیشن شو کرنا ہے کسی چیز کا ہم اس میں لگاتے ہیں ہز، اور اگر لڑکی کا ہو تو ہم کیا لگاتے ہیں ہر، باقی سینٹینس ویسے آئے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہم ان سینٹینسز میں ٹائم کو بھی چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً کہ اگر بائی ٹمورو ہے تو وہ بن جائے گا بائی دا نیکسٹ ڈے، اگین کوٹیشن مارک ختم اور بائی دا نیکسٹ ڈے۔ یہ رول ہیں، ان کو یاد کریں کہ آپ کا جو ہے وہ ہیو ہیز ہیڈ میں جائے گا، ول آپ کا وڈ میں جائے گا، بائی ٹمورو جو ہے وہ بائی دا نیکسٹ ڈے میں جائے گا، میں آپ کا مائٹ میں جائے گا۔ اب نیکسٹ ہے دیکھیں شی سیڈ، یہ سارے رول جو میں بول رہی ہوں بک پہ لکھتے جائیے گا، جہاں نوٹ کریں ان کو لکھتے جائیے گا۔
शी सेड उसने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। जब भी बच्चे ये साइन आए ना तो ये साइन इस्तेमाल होता है इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए, खुशी गमी मतलब जो भी इमोशंस हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में कैसे जाएगा, जैसे शी एक्सक्लेम्ड, ये वाला वर्ड आपने लाजमी लगाना है। सेड को हम ख़त्म करेंगे जब इमोशंस की बात आएगी, तो सेट जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, तो ये शी एक्सक्लेम्ड बन जाएगा। उसके बाद में आपने लगाना है विद एडमायरेशन। अब एडमायर क्यों आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेज़ कर रही है, वो मतलब तारीफ़ कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ है, मिसाल के तौर पे जब आप ये साइन देखेंगे लास्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। अब सेंटेंस में अगर गम की बात हो रही है, कोई बहुत दुखी बात हो रही है, तो आप ऐसे लिखेंगे शी एक्सक्लेम, तो आपने लिखना है एक्सक्लेम्ड विद, यहाँ तक तो मस्ट आपका चलेगा ना। अगला वर्ड चेंज होगा सिचुएशन को देख के। अब यहाँ पे अगर गमी खुशी की बात होती, गम की बात होती, तो आप लिखते शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक हो गया। अगेन हमने जो है वो अपना कोटेशन मार्क ख़त्म किया, हमने दैट लगा दिया। अब हम लिखेंगे इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। मसलन कि जब वो तारीफ़ उसने सराहा तो उसने क्या कहा कि ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग। यहाँ पे क्या कहा है, मसलन प्रेजेंट में था ना, तो हमने पढ़ा कि हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, तो ये पास्ट में हो गया। लास्ट है जावेद सेड, जावेद ने कहा। अब देखें जब आपका ये क्वेश्चन मार्क आया फ़ौरन समझ गए कि सवाल किया हुआ है, तो इसलिए आपने आस्क लगा दिया, आपका कॉमा ख़त्म हो गया, आपका जो है ये कोटेशन वाला चला गया मार्क। अब आपने वैन लगा दिया, क्योंकि हम सवाल वाले में दैट नहीं लगाते, वैन एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन आपका वी एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन आर वर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेप पीछे। अगर प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। आगे लिविंग फॉर द ट्रिप एज इट इज़ आएगा, और आपका कोटेशन मार्क और आपका क्वेश्चन मार्क ख़त्म हो जाएगा। अगर ये टॉपिक आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो लाजमी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। आई होप कि आपने यहाँ पर जो पॉइंट्स थे मैंने बताए इनको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स है। इसमें आपने क्या करना है कि उन्होंने ये कहा है कि प्रैक्टिस कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। एक प्रैक्टिस करनी है जिसमें कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। एंड वाइस वर्सा थ्रू आ रियलिस्टिक टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, यानी कि बेसिकली एक एक्टिविटी करेंगे आप स्टूडेंट और टीचर की, और उसमें आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। पेयर अप है फाइंड अ पार्टनर, वन ऑफ यू विल प्ले द रोल ऑफ द टीचर एंड द अदर विल प्ले द रोल ऑफ द स्टूडेंट। इसमें से एक जो है वो टीचर का रोल प्ले करेगा और एक स्टूडेंट का करेगा। अब जो टीचर्स रोल है वो ये होगा, यू विल आस्क द स्टूडेंट क्वेश्चंस इन डायरेक्ट स्पीच, यूज़ द क्वेश्चंस बिलो और क्रिएट योर ऑन। डिड यू कम्प्लीट योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क मुकम्मल किया। वट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट उसका क्या था। व्हेन आर यू प्लानिंग टू सबमिट योर प्रोजेक्ट, और तुम अपना प्रोजेक्ट कब सबमिट करवा रहे हो। हैव यू स्टडीड फॉर द अपकमिंग टेस्ट, क्या तुमने जो अपकमिंग टेस्ट है उसके लिए स्टडी की है। ये टीचर का रोल है, यानी कि जो स्टूडेंट टीचर का रोल प्ले करेगा वो ये वाले क्वेश्चन करेगा। अब जो स्टूडेंट का रोल प्ले करेगा वो ये कहेगा कि आंसर द टीचर्स क्वेश्चन इन डायरेक्ट स्पीच, वो टीचर्स के जो क्वेश्चन होंगे उनको डायरेक्ट स्पीच में आंसर करेगा। बी क्लियर एंड स्पेसिफिक विद योर रिस्पॉन्सेज, अब ये कहा गया है कि आपने बिल्कुल क्लियर रहना है, स्पेसिफिक रहना है अपने रिस्पॉन्स के साथ। एग्जाम्पल रिस्पॉन्सेज इंक्लूड, अब वो जो एग्जाम्पल होंगे इंक्लूड उसमें ये होगा, येस आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट, जी हाँ मैंने उसको जो है वो रात मुकम्मल कर लिया था। आई फाउंड द मैथ प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्ट, मुझे मैथ के जो कुछ प्रॉब्लम्स थी वो मुश्किल लगी। आई विल सबमिट इट बाय द एंड ऑफ द वीक, मैं उसको वीक के आखिर तक जमा करवा दूँगा। आई एम प्लानिंग टू स्टडी टुनाइट, और मैं आज रात प्लान कर रहा हूँ स्टडी करने के लिए। अब ये आपके पास है प्रैक्टिस कन्वर्टिंग है कि आफ्टर द स्टूडेंट रिस्पॉन्स द टीचर मस्ट कन्वर्ट द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल जब स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर देगा तो फिर जो टीचर का रोल प्ले कर रहा होगा वो उस सारे रिस्पॉन्स को डायरेक्ट स्पीच से क्या करेगा, इनडायरेक्ट में करेगा। मिसाल के तौर पे जैसे अगर उसने ये कहा है आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट, तो वो फिर उसको ऐसे कन्वर्ट करेगा, द स्टूडेंट सेड दैट ही हैड फिनिश्ड इट द प्रीवियस नाइट, ठीक है। इस तरह से वो इसको कन्वर्ट करेगा। अब नेक्स्ट है स्विच रोल्स, यानी कि आफ्टर अ फ्यू क्वेश्चन, यानी कि अभी चंद सवालात के बाद ही स्विच रोल्स सो दैट बोथ पार्टनर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एज अ टीचर एंड एज द स्टूडेंट।
یعنی کہ پھر یہ ہوگا کہ چند سوالات کے بعد وہ اپنے رول کو سوئچ کر لیں گے. جو ٹیچر ہے وہ پھر اسٹوڈنٹ کا رول پلے کرے گا اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کا رول پلے کرے گا, تاکہ دونوں کو ٹائم ملے ان دونوں چیزوں پہ پریکٹس کرنے کا. اب نیکسٹ ہے ڈیوائڈ دا 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز among the students to present 1 minute speech on the given SDG. بیسیکلی یہ جو SDG ہے یہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہیں. آپ نے ان کے اوپر کوئی بھی ایک ٹاپک اٹھانا ہے, گول اٹھانا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ 1 منٹ کی اسپیچ دینی ہے. اب وہ 17 اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو کر لیتے ہیں. یہاں پہ میں نے کچھ آپ کے لیے جو ہے وہ رائٹ کیے ہوئے ہیں, میں کچھ زیادہ آئی تھنک سلائڈ بائی مسٹیک تھوڑی سی آگے چلے گئی تھی. چلیں, دا فرسٹ ون دیٹ وی ہیو از نو پاورٹی, یعنی کہ غربت کا نہ ہونا. گڈ مارننگ ایوری ون. اب ایک اسٹوڈنٹ آیا, اب آ کے اس نے کہا کہ صبح بخیر سب کو. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسپیک اباؤٹ نو پاورٹی. آج میں بولنے جا رہا ہوں کس کے اوپر, غربت کا نہ ہونا. پاورٹی مینس ناٹ ہیونگ انف منی اور بیسک نیڈس. غربت کا مطلب ہے کہ اتنے زیادہ جو ہے وسائل, ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہ ہونا, پیسوں کا نہ ہونا, سچ ایز فوڈ, کلوتھنگ, کھانا, کپڑے, اینڈ اے سیف ہوم, اور ایک محفوظ گھر. وی شوڈ ہیلپ پور اینڈ نیڈی پیپل. ہمیں چاہیے کہ ہم غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں. اینڈ پرووائڈ دیم ود ایجوکیشن اینڈ جاب اپرچونیٹیز. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو تعلیم اور جاب کے جو مواقع ہیں وہ دیں. گورنمنٹس اینڈ کمیونٹیز شوڈ ورک ٹوگیدر. گورنمنٹ اور کمیونٹیز کو بھی مل کر کام کرنا چاہیے. ٹو ریڈیوس پاورٹی, غربت کو ختم کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے. اینڈنگ پاورٹی کین میک آور ورلڈ اے بیٹر پلیس. اور غربت کو جب ہم ختم کر دیں گے تو دنیا ایک بہت بہترین جگہ بن جائے گی. اب وہ کہے گا تھینک یو اور پھر وہ چلا جائے گا. اب نیکسٹ اسٹوڈنٹ آئے گا, وہ کہے گا زیرو ہنگر, مثلاً کہ بھوک کا بالکل بھی نہ ہونا. گڈ مارننگ ایوری ون. اگین وہ بھی کہے گا کہ گڈ مارننگ, صبح بخیر. مائی ٹاپک از زیرو ہنگر. مینی پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ ڈو ناٹ ہیو انف فوڈ ٹو ایٹ. بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہنگر افیکٹس چلڈرنز ہیلتھ. اب یہ جو ہنگر بھوک ہے وہ بچوں کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے. ایجوکیشن اینڈ فیوچر, اور وہ ان کی ایجوکیشن, فیوچر, ان چیزوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے. وی شوڈ ریڈیوس فوڈ ویسٹ. ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ چیز کو کم کرنا چاہیے کہ ہم فوڈ کو جو ویسٹ کرتے ہیں. اینڈ ہیلپ پیپل ہو نیڈ فوڈ. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جنہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. فارمر شوڈ آلسو بی سپورٹیڈ سو دے کین ریڈیوس انف ہیلتھی فوڈ, پروڈیوس انف ہیلتھی فوڈ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسان جو ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں تاکہ وہ زیادہ کھانا جو ہے وہ بنا سکیں, پروڈیوس کر سکیں. ایوری ون ڈیزروز نیوٹریشیس فوڈ ایوری ڈے. ہر ایک کو بہترین کھانا, غذا سے بھرپور چاہیے ہوتا ہے. ٹوگیدر وی کین ہیلپ کریٹ اے ورلڈ وداؤٹ ہنگر. مل کے ہم ایک ایسی دنیا بنا سکتے ہیں بغیر بھوک کے. تھینک یو. اب تھرڈ اسٹوڈنٹ آئے گا, وہ کہے گا گڈ ہیلتھ اور ویل بینگ کے اوپر آ کے وہ پریزنٹ کرے گا. گڈ مارننگ ایوری ون. ٹوڈے آئی ول اسپیک اباؤٹ گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. گڈ ہیلتھ از امپورٹنٹ. اچھی صحت ضروری ہے فار اے ہیپی اینڈ سکسیزفل لائف. ایک خوشگوار اور کامیاب زندگی کے لیے. وی شوڈ ایٹ ہیلدی فوڈ. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا کھانا, غذا کا جو ہے ایک اچھا کھانا کھائیں. ایکسرسائز ریگولرلی. روزانہ جو ہے وہ ہم ایکسرسائز کریں. کیپ آور سیلز کلین. اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. اینڈ وزٹ ڈاکٹرز وین نیسیسری. اور تب ڈاکٹر کے پاس جائیں جب کہ ضرورت ہو. مینٹل ہیلتھ از آلسو امپورٹنٹ سو وی شوڈ کیئر فار آور فیلنگز اینڈ سپورٹ ادرس. مینٹل ہیلتھ بھی ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا خیال رکھیں, اپنے احساسات کا خیال رکھیں اور دوسروں کو جو ہے وہ اس کا سپورٹ کریں. ہیلدی پاپولیشن میکس اے اسٹرانگر سوسائٹی. تھینک یو. ایک اچھی جو ہے وہ ہیلدی پاپولیشن جو ہے وہ ایک اچھی سوسائٹی بناتی ہے, اسٹرانگ سوسائٹی بناتی ہے. تھینک یو. نیکسٹ ہے کوالٹی ایجوکیشن. گڈ مارننگ ایوری ون. مائی ٹاپک از کوالٹی ایجوکیشن. معیاری تعلیم میرا مضمون ہے, میرا ٹاپک ہے, عنوان ہے. ایجوکیشن گیوز اس نالج. جو تعلیم ہے وہ ہمیں نالج دیتی ہے, اسکلز دیتی ہے اینڈ کانفیڈینس دیتی ہے. ایوری چائلڈ شوڈ ہیو دا اپرچونیٹی ٹو گو ٹو اسکول اینڈ ریسیو اے گڈ ایجوکیشن. ہر بچے کو چاہیے جو ہے وہ اسکول جائے اور اسے یہ موقع ملنے چاہیے کہ وہ اسکول جائے اور ایک اچھی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرے.
Good teachers, books, technology and safe schools can help student learn better. اچھے اساتذہ، اچھی کتابیں، ٹیکنالوجی اور ایک اچھا محفوظ اسکول جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے تاکہ وہ اچھا پڑھیں. ایجوکیشن از اے پاورفل ٹول ہے فار بلڈنگ اے بیٹر فیوچر. ایجوکیشن، تعلیم جو ہے وہ ایک طاقتور ٹول ہے بلڈنگ کرنے کے لیے ایک بہترین مستقبل. اگین تھینک یو. اب نیکسٹ ہے جینڈر ایکوالٹی، یعنی کہ جینڈر ایکوالٹی کا مطلب ہے کہ برابری ہونا، صنف کی برابری ہونا، مرد اور عورت. مائی ٹاپک از جینڈر ایکوالٹی. جینڈر ایکوالٹی مینس گیونگ گرلز اینڈ بوائز ایکول رائٹس. جینڈر ایکوالٹی کا مطلب ہے کہ اور لڑکیوں اور لڑکوں کو برابری کے حقوق دینا، اپرچونیٹیز، مواقع دینا اینڈ رسپیکٹ اور احترام دینا. ایوری ون شوڈ ہیو دا چانس ٹو اسٹڈی، ورک اینڈ اچیو دیئر گولز. ہر ایک کے پاس یہ چانس ہونا چاہیے کہ وہ اسٹڈی کرے، کام کرے اور اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرے. وی شوڈ ناٹ جج پیپل بیکاز دے آر میل اینڈ فیمیل. ہمیں لوگوں کو جج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں. وین ایوری ون گیٹس ایکول اپرچونیٹیز، جب ہر کوئی برابر کے مواقع حاصل کرتا ہے، سوسائٹی بیکم اسٹرانگر اینڈ مور سکسیزفل. تھینک یو. تو ہر کوئی جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے سوسائٹی میں اور مزید کیا ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اگین تھینک یو. Let's have clean water and sanitation. My topic is clean water and sanitation. Clean water is necessary for drinking. صاف پانی جو ہے وہ پینے کے لیے بہت ضروری ہے. کوکنگ، واشنگ، پکانے کے لیے، دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، اینڈ اسٹیئنگ ہیلدی، اور پھر ہیلتھی رہنے کے لیے. ٹھیک ہے. واشنگ مطلب کسی میں بھی آتا ہے کہ چیز کو صاف کرنے کے لیے، وہ کسی کیٹیگری بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں. انفارچونیٹلی مینی پیپل اسٹل ڈو ناٹ ہیو سیف ڈرنکنگ واٹر اور پراپر ٹوائلٹس. بدقسمتی کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ صاف پانی پینے کے لیے نہیں ہے، محفوظ ٹوائلٹس نہیں ہیں. وی شوڈ اوائڈ ویسٹنگ واٹر. ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کو ویسٹ نہ کیا کریں. کیپ آور سراؤنڈنگس کلین، اور اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھیں. اینڈ پروٹیکٹ ریورس اینڈ ادر واٹر سورسز. اور پانی کے جو دوسرے سورسز ہیں ان کا بھی ہم جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں، دریاؤں کو بھی پروٹیکٹ کریں. تھینک یو. نیکسٹ اب اسٹوڈنٹ آئے گا جس کا ٹاپک ہوگا افورڈیبل اینڈ کلین انرجی. گڈ مارننگ ایوری ون. ٹوڈے آئی ول اسپیک اباؤٹ affordable and clean energy. We need energy for our homes, schools, hospitals and industries. ہمیں اپنے گھروں، ہسپتالوں، اسکولز اور انڈسٹریز کے لیے انرجی، توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. However, some sources of energy causes pollution and harm the environment. کچھ ایسے سورسز ہیں جو کہ پولیوشن پیدا کرتے ہیں، آلودگی پیدا کرتے ہیں اور ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں. Solar, wind and other renewable energy sources are cleaner choices. یہ جو سولر ونڈ ہے اور دوسرے جو انرجی کے سورسز ہیں، ذرائع ہیں، وہ کلینر ہیں، صاف چوائسیز ہیں. وی شوڈ آلسو ہیو الیکٹریسٹی بائی سوئچنگ آف unnecessary lights and appliances. ہمیں چاہیے کہ ہم الیکٹریسٹی کو بچائیں، غیر ضروری جو بھی سوئچ چل رہے ہیں ان کو، لائٹس کو بند کر کے، اور جو بھی ہماری چیزیں چل رہی ہیں ان کو بند کر کے. Clean energy can protect our environment and provide a better future for everyone. کلین انرجی جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے، محفوظ کرتی ہے ہمارے ماحول کو اور مہیا ہمیں کرتی ہے ایک بہترین فیوچر ہر ایک کے لیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ. گڈ مارننگ ایوری ون. مائی ٹاپک از ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ. پیپل نیڈ سیف جابس اینڈ فیئر ویجز ٹو سپورٹ دیئر فیملیز. لوگوں کو محفوظ جاب اور فیئر ویجز یعنی کہ فیئر سیلریز جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے. ورکرز شوڈ بی ٹریٹڈ ود رسپیکٹ اینڈ شوڈ ہیو سیف ورکنگ کنڈیشنز. جو ورکر کام کرنے والے ہیں انہیں ٹریٹ کیا جانا چاہیے احترام کے ساتھ، اور انہیں سیف ورکنگ کنڈیشنز بھی پرووائڈ کرنی چاہیے. ینگ پیپل شوڈ ریسیو ایجوکیشن اینڈ اسکلز دیٹ ہیلپ دم فائنڈ گڈ امپلائمنٹ. ینگ پیپل جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ریسیو کریں ایجوکیشن اور اسکلز کو جو کہ ہیلپ کر سکیں ان کی ایک اچھی جاب ڈھونڈنے میں. گڈ جاب ہیلپ فیملیز، کمیونٹیز اینڈ کنٹریز گرو. اچھی نوکریاں مدد کرتی ہیں فیملیز کی، کمیونٹیز کی، کنٹریز کی گرو کرنے میں، بڑھنے میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ اگین اگلا اسٹوڈنٹ آئے گا جس کا ٹاپک ہوگا انڈسٹری، انوویشن اینڈ انفراسٹرکچر. Good morning everyone. My topic is industry, innovation and infrastructure. Strong roads, bridges, schools, hospitals and communication system help a country develop.
بہترین روڈ، برج جو ہے، اچھے برج کا ہونا، اسکول کا ہونا، ہاسپٹل کا ہونا اور کمیونیکیشن سسٹم کا ہونا ایک کنٹری کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کین آلسو سالو مینی پرابلمس اینڈ میک آور لائفز ایزیئر۔ انوویشن کا اور ٹیکنالوجی جو ہے، یہ دونوں چیزیں مل کے بہت سے مسائل کو حل بھی کرتی ہیں اور ہماری جو لائفز ہیں ان کو آسان بناتی ہیں۔ We should encourage young people to develop new ideas and inventions۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ینگ پیپل کو انکریج کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ نئے آئیڈیاز ہیں انہیں ڈیولپ کریں، انوینشنس کو کریں۔ انوویشن اینڈ اسٹرانگ انفراسٹرکچر آر امپورٹنٹ فار اے بیٹر فیوچر۔ تھینک یو۔ انوویشن اور ایک اسٹرانگ انفراسٹرکچر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے ایک بہترین مستقبل کے لیے۔ تھینک یو۔ نیکسٹ ہے ریڈیوس انیکوالٹیز۔ گڈ مارننگ ایوری ون، مائی ٹاپک از ریڈیوس انیکوالٹیز ہے۔ انیکوالٹیز مطلب کہ جو برابری نہیں کرنی، اس ناانصافی کرنا ہے، اس کو ختم کرنا۔ انیکوالٹی مینس دیٹ سم پیپل ہیو فیور اپرچونیٹیز اور ریسورسز دین ادرز۔ انیکوالٹی کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت کم اپرچونیٹیز، وسائل کا ہونا دوسروں کے مقابلے میں۔ وی شوڈ ٹریٹ ایوری ون فیئرلی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کو فیئرلی ٹریٹ کریں، بالکل انصاف کے ساتھ، ریگارڈلیس آف دیئر بیک گراؤنڈ اور فائنینشیل سچویشن، یعنی کہ ان کے جو پس منظر ہے، جو ان کی مالی حالت ہے، اس کو دیکھے بغیر۔ پور اینڈ ڈس ایڈوانٹیج پیپل شوڈ ہیو ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اینڈ امپلائمنٹ۔ غریب اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی مکمل طور پہ ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور جاب پہ جو ہے رسائی ہونی چاہیے۔ A fair society gives everyone a chance to succeed۔ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ ہر ایک کو چانس دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے سسٹینیبل سٹی اینڈ کمیونٹیز۔ اب یہاں پہ بھی اگلا اسٹوڈنٹ آئے گا، وہ کہے گا کہ یہ ٹاپک سارا، اچھا میں اب یہ بار بار رپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ پھر وہی لائن بار بار رپیٹ ہو رہی ہے، گڈ مارننگ اور ٹوڈے آئی ول اسپیک، ٹھیک ہے، میں ڈائریکٹ وہاں سے اسٹارٹ اپ کر دوں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ سٹیز شوڈ بی سیف، جو شہر ہیں وہ محفوظ ہونے چاہیے، کلین، صاف اینڈ کمفرٹیبل پلیسز ٹو لیو، اور آرام دہ جگہ ہونی چاہیے رہنے کے لیے۔ وی نیڈ گڈ پبلک ٹرانسپورٹ، ہمیں جو ہے وہ ایک اچھے پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ پارکس، کلین اسٹریٹس، پراپر ویسٹ مینجمنٹ اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ، یعنی کہ ایک پراپر ویسٹ کا مینجمنٹ ہونا چاہیے اور افورڈیبل ہاؤسنگ گھر ہونے چاہیے۔ وی شوڈ پلانٹ ٹریز اینڈ ریڈیوس پولیوشن، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ٹریز ہیں انہیں پلانٹ کریں، انہیں لگائیں، اور جس سے جو ہے پولیوشن جو ہے وہ کم ہوگی۔ سسٹینیبل کمیونٹیز میک لائف بیٹر فار بوتھ پیپل اینڈ انوائرمنٹ۔ ایسی کمیونٹیز سسٹینیبل جو ہیں وہ کہ کیا کرتی ہیں کہ وہ دونوں چیزوں کو بہتر بناتی ہیں، لوگوں کو بھی اور انوائرمنٹ کو بھی۔ تھینک یو۔ رسپانسبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن، اب یہ کیا ہے کہ وی یوز مینی ریسورسز ایوری ڈے، ہر روز ہم کوئی نہ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، وسائل کو، جیسے کہ واٹر، فوڈ، الیکٹریسٹی اینڈ پیپر۔ وی شوڈ اوائڈ ویسٹنگ دیم اینڈ بائی اونلی وٹ وی ریئلی نیڈ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ویسٹ کرنے سے احتیاط کریں اور صرف وہی خریدیں جو ہمیں واقعی جس کی ضرورت ہے۔ ریسائکلنگ، ری یوزنگ تھنگس، چیزوں کو ریسائیکل کرنا، مطلب ریسائیکل کا ہوتا ہے دوبارہ سے اس چیز کو، آپ کو آسان الفاظ میں اگر بتاؤں کہ ریپیئر کر کے دوبارہ استعمال میں لے کے آنا۔ جیسے کہ یہ جو واٹر بوتلز ہوتی ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں، انہیں کو وہ واش کر کے دوبارہ استعمال میں لے آتے ہیں، اسی پلاسٹک کو دوبارہ جو ہے وہ کسی اور شیپ میں کر کے کوئی چیز بنا دی جاتی ہے۔ اینڈ ریڈیوسنگ پلاسٹک ویسٹ کین ہیلپ پروٹیکٹ آور پلانٹ، اور یہ جو ہے جو پلاسٹک ویسٹ ہے ہم اس کو جو ہے اگر کم کریں ویسٹ کرنا، اس سے ہم اپنے پلانٹ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسمال رسپانسبل چوائسیز کین میک اے بگ ڈفرینس ٹو آور ورلڈ۔ تھینک یو۔ چھوٹی چھوٹی چوائسیز جو ہیں وہ ہم بہت بڑا چینج لے کے آ سکتی ہیں۔ کلائمیٹ ایکشن ہے، گڈ مارننگ ایوری ون۔ اوکے، کلائمیٹ چینج از افیکٹنگ آور پلانٹ تھرو رائزنگ ٹیمپریچرز۔ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے ہمارے پلانٹ کو، کس کے؟ رائزنگ ٹمپریچر کے بڑھنے سے، چینجنگ ویدر اینڈ فلڈز۔ اس کے بعد میں وی کین ہیلپ بائی پلانٹنگ ٹریز، سیونگ انرجی، ریڈیوسنگ ویسٹ اینڈ یوزنگ کلینر فارمز آف ٹرانسپورٹ۔ اب ہم اس میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہم درخت لگا کے، انرجی کو سیو کر کے، اور جو ہم ویسٹ کرتے ہیں چیزیں انہیں کم کر کے، اور کلینر فارم آف ٹرانسپورٹ، یعنی کہ جو اکثر اتنے برے طریقے کے پیٹرول وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح کی ہیں ان کو کم کر کے۔
Government, businesses, individuals must work together to protect the environment. Taking action today can help protect our planet for future generations. Thank you. گورنمنٹ جو ہے نو آئی تھنک یہاں سے ہو گیا ہے. ہاں جی, گورنمنٹ جو ہے وہ کاروبار یا انڈیویژل جو ہیں وہ مل کے کام کر کے اپنے انوائرمنٹ کو محفوظ کر سکتے ہیں, اور اگر ایکشن آج لیں گے, اپنی اس کو پلانٹ کو پروٹیکٹ کریں گے, تو فیوچر جنریشن جو ہوگی آنے والی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے گی. ہم نیکسٹ لائف بلو واٹر. گڈ اوکے, نیکسٹ یہاں سے اوشن, سیز, سمندر, دریا اینڈ ریورز آر ہوم ٹو مینی پلانٹس اینڈ اینیملز. جو ہیں یہ دریا, سمندر جو ہیں بہت سارے پودے اور جانوروں کا گھر ہیں. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے پولیوشن, پلاسٹک ویسٹ اینڈ اوور فشنگ آر ہارمنگ میرین لائف. بہت ساری چیزیں جو ہیں جیسے کہ پلاسٹک کا ویسٹ ہے, آلودگی ہے, اوور فشنگ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں. وی شوڈ ریڈیوس پلاسٹک یوز, کیپ واٹر سورسز کلین. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ریڈیوس کو, جو پلاسٹک کا ہے اس کو کم کریں, واٹر جو ہے سورسز ان کو صاف رکھیں, اور جو یہ سی اینیملز ہیں ان کو ہم حفاظت ان کی کریں. لائف آن لینڈ یعنی کہ زمین پر زندگی. فارسٹ, پلانٹس, اینیملز اینڈ ادر لینڈ ایکو سسٹمز آر امپورٹنٹ فار آور پلانٹ. درخت, اس میں جو ہے پلانٹس, پودے, جانور, جنگل اور دوسرے ایکو سسٹم, آبی حیات جو ہیں وہ ہمارے پلانٹ کے لیے بہت ضروری ہیں. ڈیفورسٹیشن, پولیوشن اینڈ انلیگل ہنٹنگ تھریٹن مینی اسپیشیز. درختوں کی کٹائی, آلودگی اور دوسرے غیر قانونی شکار جو ہیں وہ ہماری اسپیشیز کو کے لیے وہ خطرہ ہیں. وہ شوڈ پلانٹ ٹریز, ہمیں چاہیے کہ ہم درخت لگائیں. پروٹیکٹ فارسٹ, جنگلات کی حفاظت کریں. اینڈ کیئر فار وائلڈ لائف. تھینک یو. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جو وائلڈ لائف ہے اس کی بھی ہم جو ہے وہ حفاظت کریں. پیس, جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن. نیکسٹ ہے ایوری پرسن ڈیزرو ٹو لیو ان پیس اینڈ ریسیو فیئر ٹریٹمنٹ. ہر پرسن ڈیزرو کرتا ہے, مستحق ہے کہ وہ پرامن طریقے کے ساتھ رہے اور وہ فیئر ٹریٹمنٹ ریسیو کرے. وی شوڈ سولو پرابلمس تھرو ڈسکشن انسٹیڈ آف وائلنس. ہمیں چاہیے کہ ہم مسائل کا حل جو ہے وہ ڈسکشن, بات چیت کے ذریعے کریں بجائے تشدد کے. لاز شوڈ پروٹیکٹ پیپلز رائٹ. جو قانون ہیں انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کی حفاظت کریں. اینڈ انسٹیٹیوشنز شوڈ ورک آنیسٹلی اینڈ فیئرلی. اور ادارے جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کام کریں. پیس اینڈ جسٹس آر نیسیسری فار اے سیف اینڈ سکسیزفل سوسائٹی. امن اور جو ہے انصاف ضروری ہیں ایک محفوظ اور کامیاب معاشرے کے لیے. اب لاسٹ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا رہ گیا ہے, وہ کہے گا کہ پارٹنرشپ فار دا گولز ہیں. اب اس میں کیا مطلب ہے اس کا؟ The world's problems cannot be solved by one person. دنیا کے مسائل ایک انسان سولو نہیں کر سکتا, ایک کنٹری سولو اکیلے نہیں کر سکتی. گورنمنٹ, اسکولز, بزنس آرگنائزیشنز, انڈیویژولز نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. گورنمنٹ ہیں, اسکول ہیں, پھر بزنس کاروباری ہیں, جتنی تنظیم ادارے ہیں, انڈیویژول, ہر ایک جو ہے اسے مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. شیئرنگ نالج, ریسورسز, ٹیکنالوجی, آئیڈیاز کین ہیلپ us achieve the other 16 SDGs. Even small partnership can create a positive change. اگر معلومات بانٹی جائے, وسائل بانٹے جائیں, ٹیکنالوجی, آئیڈیاز کو, تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے دوسرے گولز کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں. ایون اسمال پارٹنرشپ جو ہے وہ بھی بہت پازیٹیو چینج لے کر آ سکتی ہے. وین وی ورک ٹوگیدر, جب ہم مل کر کام کرتے ہیں, وی کین بلڈ اے ہیلدیئر, فیئرر اینڈ مور سسٹینیبل ورلڈ. جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو ہم ایک صحت مند, ایک جو ہے انصاف والا اور بہت سسٹینیبل ورلڈ جو ہے بنا سکتے ہیں. تھینک یو. The teacher will divide the students into groups. جو ٹیچر ہے وہ بچوں کو گروپس میں ڈیوائڈ کرے گا. The students of each group will share their personal experiences related to wildlife. Each group will share a short story. بیسیکلی ایک ایکٹیویٹی آپ کو دی گئی ہے جس میں کہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی وائلڈ لائف یعنی کہ چڑیا گھر آپ اکثر ایک ہوتا ہے وہاں گئی ہے, جہاں پہ اینیملز, برڈز, اگر وہاں پہ کوئی گیا ہے تو وہاں کا اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر آئی وزٹڈ اے پارک ود مائی فیملی. یعنی کہ لاسٹ ایئر, پچھلے سال میں نے اپنی فیملی کے ساتھ ایک پارک کا وزٹ کیا تھا. آئی سو مینی برڈس اینڈ اینیملز دیئر. میں نے وہاں بہت سارے برڈز اور جو ہیں وہ اینیملز دیکھے تھے. آئی نوٹس دیٹ سم پیپل ور تھروئنگ پلاسٹک اینڈ فوڈ آن دا گراؤنڈ. میں نے غور کیا کچھ لوگ وہاں پر پلاسٹک اور کھانا جو تھا زمین پر پھینک رہے تھے. اٹ میڈ می ریئلائز دیٹ اینیملز نیڈ اے کلین اینڈ سیف انوائرمنٹ. میں نے جو ہے مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ جانوروں کو بھی صاف ستھرے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے, محفوظ ماحول کی.
وی شوڈ ناٹ ہارم وائلڈ لائف، ہمیں چاہیے کہ ہم وائلڈ لائف جو ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں. اینڈ شوڈ کیپ دیئر ہیبیٹیٹس کلین، اور ان کی رہنے کی جگہیں جو ہیں ان کو صاف رکھیں. دس ایکسپیرئنس ٹاٹ می دیٹ پروٹیکٹنگ اینیمل از آور رسپانسبلٹی. جو یہ ایکسپیرئنس تھا، تجربہ تھا، اس نے مجھے سکھایا کہ جانوروں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب اس میں میسج کیا ہے کہ وی شوڈ پروٹیکٹ وائلڈ لائف، ہمیں چاہیے کہ ہم وائلڈ لائف کی حفاظت کریں. کیپ دیئر ہیبیٹیٹس کلین اینڈ ٹریٹ اینیملز ود کائنڈنیس. نیکسٹ کوشچن ہے ورک ان گروپس، آپ نے گروپس میں کام کرنا ہے. ایچ گروپ ول ڈسکس دا تھیم میسج ان دا ون ایکٹ پلے دا ڈیئر ڈپارٹیڈ. اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہوگی کہ ہر ایک نے جو ہے اس کا تھیم میسج جو ہے ون نیکسٹ پلے میں ہوا ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے. ہیومن ریلیشن شپس ان سوسائٹی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہوگا. اب گروپ ڈسکشن میں ہوا، اب آنسر کیسے آئے گا کہ وہ کہے گا کہ دا ڈیئر ڈپارٹیڈ شوز ہاؤ گریڈ اینڈ سیلفشنس کین ڈیمیج ہیومن ریلیشن شپس. ڈیئر ڈپارٹیڈ یہ بتاتا ہے کیسے لالچ اور خود غرضی جو ہے وہ انسانی رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے. دا فیملی ممبرس پریٹینڈ ٹو کیئر اباؤٹ ایبل میری ویدر. جو فیملی ممبرز ہیں وہ یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ اس کی پرواہ کرتے ہیں. بٹ آفٹر تھنکنگ ہی از ڈیڈ، مگر یہ سوچنے کے بعد کہ وہ مر چکا ہے، دے بیکم مور انٹرسٹڈ ان ہز منی اینڈ بلانگنگس. تو وہ زیادہ اس کی دولت میں انٹرسٹ دکھاتے ہیں. They argue over his possessions instead of showing love and respect. وہ بحث کرتی ہیں اور یعنی کہ اس کی چیزوں کے اوپر بجائے اس کے کہ اس کو لو اور رسپیکٹ یعنی کہ محبت یا پھر احترام اس کو دیں. The play shows hypocrisy because the family members pretend to be loving but their actions reveal their selfishness. جو پلے ہے وہ یہ دکھاتا ہے منافقت کو، کیونکہ جو فیملی ممبرز ہیں وہ دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ محبت کرتے ہیں، مگر ان کے جو ایکشنز ہیں وہ ان کی حقیقت، ان کی خود غرضی کو جو ہے ریویل کرتا ہے. It teaches us that family relationships should be based on love. تو یہ سکھاتا ہے کہ جو فیملی کے ریلیشن شپس ہیں وہ جو ہیں کس کے اوپر ہونے چاہیے، وہ محبت کے اوپر، احترام کے اوپر، کیئر، آنیسٹی، ناٹ منی اور پراپرٹی، مطلب ان چیزوں پر وہ جو ہے وہ ہونے چاہیے. مین میسج ہم آئی تھنک سلائڈ میرے سے جو ہوا زیادہ پیچھے چلے گئی ہے. مین میسج کیا ہے کہ ٹرو ریلیشن شپس آر بلٹ آن لو اینڈ رسپیکٹ ناٹ گریڈ اینڈ مٹیریل تھنگس. تو حقیقی جو ریلیشن شپ تعلق ہے وہ کس چیز پہ ہوتے ہیں، وہ بلٹ ہوتے ہیں محبت پہ، احترام پہ، لالچ یا پھر مٹیریل چیزیں جو ہیں ان کے اوپر نہیں ہوتے، مادہ پرستی یعنی کہ جو چیزیں دولت وغیرہ ان پر نہیں ہے. نیکسٹ ہے رائٹنگ اسکل ہے. پیرافریز دا اوپننگ لائنز آف دا پوئم. یہ پوئم کی اوپننگ لائنز دی گئی ہیں. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. اب یہ ہم نے جو ہے if نظم تھی ان کی لائنز ہیں ہمارے پاس آئی ہیں جو کہ ہم نے پڑھی تھیں، تو اس کو پیرافریز میں کرنا ہے. پیرافریز کا مطلب ہے کہ انہی لائنز کو آسان الفاظ میں بتانا ہے کہ اس میں جو ہے پوئٹ کیا کہہ رہا تھا. تو اس کی لائن ہے کہ if you can remain calm and sensible when everyone around you is becoming angry. اگر آپ پرسکون اور سینسیبل سمجھدار رہتے ہیں جب آپ کے ارد گرد جو ہے وہ ہر کوئی غصے میں ہے، کنفیوز، الجھا ہوا ہے، and blaming you for their problems، اور اپنی جو پرابلمز ہیں ان کی اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ بلیم کر رہا ہے. you are showing great strength and self control. اس وقت آپ بہت اچھا جو ہے وہ سیلف کنٹرول کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. نیکسٹ ہے رائٹ اے ڈسکرپٹیو کمپوزیشن اباؤٹ دا امپورٹنس اینڈ کریکٹرسٹکس آف کوالٹی ایجوکیشن یوزنگ برین اسٹارمنگ اینڈ میپنگ اینڈ ڈرافٹنگ ٹیکنیکس. ہم نے جو ہے کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر ایک اور اس کی کریکٹرسٹکس کے اوپر ایک ڈسکرپٹیو جو ہے وہ کمپوزیشن رائٹ کرنی ہے، مگر اس کے لیے ان سب چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. نمبر 1 پہ ہے برین اسٹارمنگ. ابھی جو برین اسٹارمنگ کیا ہے کہ آپ نے 5-10 منٹ جو ہیں وہ آئیڈیاز دماغ میں سوچنی ہیں کوالٹی ایجوکیشن کو لے کے. اب ایوری تھنگ دیٹ کمز ٹو مائنڈ وین یو تھنک، ہر ایک چیز کو رائٹ ڈاؤن کریں جو آپ کے مائنڈ میں آئے کوالٹی ایجوکیشن کو لے کے. کنسیڈر دا فالوئنگ، اب یہ چیزوں کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. 1 ہے واٹ ڈز کوالٹی ایجوکیشن مین. کوالٹی ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو ہے واٹ آر دا کی ایلیمنٹس آف کوالٹی ایجوکیشن. اس کے کی ایلیمنٹس کیا ہیں، مثال کے طور پہ ٹرین ٹیچرز، انگیجنگ اپنی ان سب چیزوں میں ان کو بھی آپ جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں. سیف لرننگ انوائرمنٹ ہے، ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی ہے، اینڈ ریسورسز ہے.
ہاؤ ڈز کوالٹی ایجوکیشن بینیفٹ انڈیویژولز اینڈ سوسائٹی، کیسے کوالٹی ایجوکیشن بینیفٹ کرتی ہے انڈیویژولس کو یا سوسائٹی کو. انڈیویژولز مطلب افراد، اکیلا کوئی ایک ہے. وٹ چیلنجز مائٹ افیکٹ دا ڈلیوری آف کوالٹی ایجوکیشن، کس طرح کے چیلنجز آپ کو سامنے آ سکتے ہیں اگر آپ نے کوالٹی ایجوکیشن کو ڈلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے مائنڈ میپنگ. اب یہ مائنڈ میپنگ کیا ہے؟ مائنڈ میپنگ یہ ہے کہ ناؤ آرگنائز یور آئیڈیاز انٹو اے مائنڈ میپ. آپ نے اب تمام آئیڈیاز کو جو ہے وہ آرگنائز کر لینا ہے. دس ول ہیلپ یور اسٹرکچر یور کمپوزیشن لاجیکلی. اب اس کے لیے اپنے ان اسٹیپس کو فالو کرنا ہے. مثلاً رائٹ کوالٹی ایجوکیشن ان دا سینٹر آف یور مائنڈ میپ. اچھا جو مائنڈ میپ ہے نا، یہ مثال کے طور پہ لیٹ سپوز یہ آپ نے سینٹر میں لکھ لیا. اب آپ یہاں پہ اس طرح سے جو ہے نا ایسے آپ لکھ کے بتا سکتے ہیں اس کے سیپریٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے سینٹر میں آپ نے وہ لکھ دینا ہے. پھر آپ نے برانچز بنانی ہے مین آئیڈیاز کی جو آپ کے مائنڈ میں، جیسے یہ میں نے برانچز بنائی ہیں مثال کے طور پہ. اب کی ایلیمنٹس ہیں نا، تو ٹرین ٹیچرز ہیں، انگیجنگ کریکولم، سیف لرننگ انوائرمنٹ، ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی اینڈ ریسورسز. یہ ایلیمنٹس آپ کے مائنڈ میں آئے. بینیفٹ آپ نے سوچا کہ انڈیویژولز اس سے جو ہے امپاور ہوں گے، با اختیار بنیں گے، غربت کم ہوگی، امپروو کمیونیکیشن بہتر ہوگی، بلڈنگ اسکلز آئے گی. چیلنج جو ہیں اس میں آ سکتے ہیں کہ وسائل کی کمی آ سکتی ہے، اوور کراؤڈڈ کلاس روم میں بہت سارے بچے ہو سکتے ہیں، ان ایکوالٹی ان ایڈیکویٹ ٹریننگ فار ٹیچرز، یعنی کہ نہ برابر مثال کے طور پہ کہ جو انصاف نہیں ہے، برابری کی جو ہے وہ ٹریننگ کا نہ ہونا، یا پھر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا کم ہونا، ویسی اچھی ٹریننگ کا نہ ہونا. تھرڈ پہ آ جائے گا ایڈ ڈیٹیلس ٹو ایچ برانچ بیسڈ آن یور برین اسٹارمنگ. فار انسٹانس اب آپ نے جو آپ کے مائنڈ میں ہے وہ سارے آپ نے رائٹ کرنے ہیں. انڈر کی ایلیمنٹس ایڈ سب برانچز لائک ماڈرن کلاس روم اور انٹریکٹیو کلاس رومز. اور بینیفٹ میں آپ رائٹ کر سکتے ہیں کہ جو بیٹر جاب اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، سوسائٹی جو ہے اس میں برابری آ سکتی ہے. اب وہ سارا جو ڈرافٹ آپ نے سوچ لیا تھا اب آپ نے وہ سارا رائٹ کرنا ہے. اب اپنے مائنڈ میپ کو استعمال کرتے ہوئے گائیڈ کو آپ نے پہلا ڈسکرپٹیو جو ہے اپنا وہ رائٹ کرنا ہے. اب اس میں اب جو چیزیں آپ نے رائٹ کرنی ہے، پہلا انٹروڈکشن آپ کریں گے، ایک جنرل اسٹیٹمنٹ آئے گی کوالٹی ایجوکیشن کی. آپ نے مینشن کرنی ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کو کیا چیز کوالٹی بناتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے ایک افراد کے لیے اور معاشرے کے لیے. اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ باڈی کا جو ایک پیراگراف ہے نمبر 1 کی ایلیمنٹ، یعنی کہ اس میں کیا آئے گا. مثال کے طور پہ آپ ڈسکرائب کریں گے ان ایلیمنٹس کو کوالٹی ایجوکیشن کے. مثال کے طور پہ ٹرین ٹیچر، انگیجنگ، یہ سب چیزیں اس میں. پھر جو اس کا پیراگراف 2 ہے اس میں آپ سارے بینیفٹس لکھتے ہیں. 3 میں وہ تمام چیلنجز جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں وہ سارے آپ نے اس میں رائٹ کر دینے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. اس کے بعد میں کنکلوژن آپ نے اس کو کنکلوڈ کر دینا ہے، یعنی کہ ایک سمری بنانی کہ کیا اس میں آپ نے پڑھا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے ایک چھوٹا سا میں نے اس کا بنایا ہے، اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم امپورٹنس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، امپورٹنس کیا ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو نالج دیتی ہے، اسکلز دیتی ہے، کانفیڈنس ان کو دیتی ہے. اٹ پریپیئرز دیم فار دیئر فیوچر کیریئرز اینڈ ہیلپ دیم بیکم رسپانسبل سٹیزن. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اچھا فیوچر بناتے ہیں، کریئر بناتے ہیں اپنا، ایک اچھے جو ہے وہ ذمہ دار شہری بنتے ہیں. اٹ آلسو امپروو سوسائٹی بائی ریڈیوسنگ پاورٹی اینڈ پروموٹنگ پروگریس. یہ بھی معاشرے کی مدد کرتی ہے غربت کو ختم کرنے میں اور ان کے جو ہے وہ پروگریس کو بہتری ان کی طرف لے کر آنے میں. گڈ ایجوکیشن ہیلپس پیپل میک بیٹر ڈیسیجنز ان لائف. جو اچھی تعلیم ہے وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے کہ وہ اچھے جو ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ لے سکیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں جو ہے وہ نیکسٹ آتا ہے کی کریکٹرسٹکس آف کوالٹی ایجوکیشن. اب اس کی کریکٹرسٹکس یعنی کہ خصوصیات کیا ہیں. کوالٹی ایجوکیشن ہیز گڈ اینڈ سپورٹیو ٹیچرز، اے سیف لرننگ انوائرمنٹ، افیکٹو ٹیچنگ میتھڈ. اٹ ڈیولپ کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ، کمیونیکیشن، پرابلم سالونگ اسکل. اٹ آلسو پروموٹس مورل ویلیو، ڈسپلن اینڈ ایکول اپرچونیٹیز فار آل اسٹوڈنٹس. اس کی کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ اچھے سپورٹیو اس میں ٹیچر آپ کو ملتے ہیں، ایک اچھا انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے، اچھے ٹیچنگ میتھڈز ملتے ہیں. یہ ڈیولپ کرتی ہے کریٹیوٹی، یعنی کہ تنقیدی سوچ جو آپ سوچتے ہیں، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے، آپ کی جو ہے تخلیقی جو صلاحیت ہے اس کو ابھارتی ہے، آپ کی بات چیت کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی کریکٹرسٹکس میں آتی ہیں. لاسٹ اب ہے ہمارے پاس ویل اسٹرکچرڈ پیراگراف آن مائی سروس ٹو سوسائٹی، کے معاشرے کی آپ خدمت جو ہے وہ کیسے کر سکتی ہیں. اس میں آپ نے جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے. ایک پیراگراف ہے، I can serve my society by helping others and fulfilling my responsibilities honestly. میں معاشرے کی خدمت ایسے کر سکتی ہوں کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے ایمانداری کے ساتھ I can help poor and needy people and treat everyone with kindness and respect. میں غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کر کے اور ان سب کو رحم دلی کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ کر
آئی کین کیپ مائی سراؤنڈنگس کلین اینڈ پروٹیکٹ ٹریز. میں اپنی سراؤنڈنگس کو کلین کر کے اپنے جو ٹریز ہیں ان کی حفاظت کر کے اینیملس کی اور انوائرمنٹ کی. آئی کین ایجوکیٹ ادرز. میں دوسروں کو بھی اس کے بارے میں شعور دے سکتی ہوں, آگاہی دے سکتی ہوں. انکریج پیپل ٹو فالو گڈ ہیبٹس اینڈ رولس. کہ وہ اچھی عادتوں کو اپنائیں اور رولس کو. آئی کین ٹیک پارٹ ان ایکٹیویٹیز دیٹ امپروو مائی کمیونٹی اینڈ ہیلپ دوز ان نیڈ. میں پارٹ لے سکتی ہوں ان ایکٹیویٹیز میں جو کہ میرے معاشرے کو بہتر بنائیں گی, اور اس طرح سے میں ایک رسپانسبل سٹیزن اور اپنی سوسائٹی کو میں بہتر بنا سکوں گی. ٹھیک ہے, تو جی اسٹوڈنٹس, یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہر چیز اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. 9th کلاس کا ہمارا سلیبس آج کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ سب کے ساتھ بہت اچھا ایک ساتھ رہا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ, نیکسٹ کسی سبجیکٹ کے ساتھ. اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اگر کہیں کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے بتانا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال. اللہ حافظ. فی امان اللہ.